अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबके? अल्हम्दुलिल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईनु या फ़त्ताह। रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बना ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह कल हमने कुछ बातें की जहाँ पे हमने फिक्र करने की आदत जो हमारी होती है, एंजाइटी और फिक्र की वजूहात क्या रहती हैं, और हर किसी के लिए मुख्तलिफ हैं कि कोई किसी बात से फिक्र कर रहा है, कोई किसी बात से फिक्र कर रहा है। लेकिन फिक्र एक ऐसी फितरी चीज है जो हमारे अंदर होती है, राइट। और वो फिक्र पे अगर कंट्रोल ना किया जाए तो फिर वो सोच आप कंट्रोल नहीं कर सकते, वो चीज काफी आपको परेशान करती है। तो इसको हम कहते हैं कि इस चीज का एडिक्शन हो गया। एडिक्शन का मतलब है कि लत लग जाना। फिक्र करने की जैसे लत लग गई हो कि बस आप सोच रहे हैं कि मैं अगर फिक्र नहीं करूंगी तो शायद चीजें खराब हो जाएंगी या सही नहीं होंगी। तो क्या हम इस आदत से निकल सकते हैं या नहीं निकल सकते? अगर निकलना है तो हम इस पे किस तरह काम करेंगे, किस तरह से इन चीजों को कंट्रोल करेंगे, इंशाल्लाह हम उस पर बात करेंगे। कल ग्रुप पे कुछ सवालात थे रिगार्डिंग एंजाइटी, और कुछ डॉक्टर्स ने मेडिसिन प्रिस्क्राइब की हैं, तो क्या मेडिसिन सही है? देखें, ये जो सेशन है ना, आपको इंफॉर्मेशन देने के लिए है, इलाज नहीं यहाँ पे बताया जा रहा कि देखिए अगर कोई चीज क्रोनिक है या फिर आपको बहुत सिवियर है तो हम इन टेक्निक्स के जरिए ही उसको हैंडल करेंगे। जब भी हम साइकोलॉजी से रिलेटेड कोई बात करते हैं जो हमारे जहन के बारे में है, मेंटल इश्यूज के बारे में है, उसमें लेवल्स होते हैं और उसमें ये भी होता है कि उसकी इंटेंसिटी क्या है, राइट। तो जो चीजें बहुत ज्यादा सीरियस हों, क्रॉनिक हों और डीप रूटेड हों, उसमें सिर्फ आपका वर्कशॉप अटेंड करना इंफॉर्मेशन में इजाफा होगा, लेकिन बजाते खुद आपके अंदर चेंजेस नहीं आ सकते। तो क्योंकि आपको डॉक्टर को देखना पड़ेगा। अगर आपने डॉक्टर को दिखाया है विच इज अ साइकियाट्रिस्ट और उन्होंने मेडिकेशंस दी हैं, तो मैं इसके बारे में नहीं बता सकती कि मेडिसिन सही है नहीं है, बिकॉज आई एम नॉट अ डॉक्टर। ये मैं पहले ही क्लैरिफाई कर दूं, मैं साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, मैं साइकियाट्रिस्ट भी नहीं हूँ, ठीक है। तो ये क्लैरिटी रखें अपने पास। एंड आई एम अ स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी, तो ये चीज याद रखें। तो जो बंदा साइकोलॉजिस्ट होता है तो वो ऑलरेडी जो है क्लिनिकली ये चीज को प्रैक्टिस कर रहा है, ठीक है ना। तो अगर वो कोई चीज आपको रिकमेंड करता है या इस तरह करता है तो दे हैव देयर ओन रीजंस। एंड साइकियाट्रिस्ट इज अ प्रॉपर डॉक्टर, डॉक्टर होता है वो, जैसे कार्डियोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिशियन वगैरह होते हैं ना, सब उस तरह। तो हम ये नहीं ओवर रूल करके बता सकते कि उसने अगर कोई मेडिसिन दी है तो जी आप ये लें या ना लें, मैं नहीं बता सकती। आई एम नॉट क्वालिफाइड फॉर दैट। तो मैं ये चीज पहले ही क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। यहाँ पर मैं आपको बस इस चीज की इंफॉर्मेशन दे रही हूँ कि जब हम बात करते हैं स्ट्रेस की या जहनी दबाव की, वजूहात क्या होती हैं, क्या वजह बनती है, और क्यों हम इस चीज को फेस करते हैं, इसके नुकसानात क्या हैं और इसके बेसिक टेक्निक्स क्या है, ठीक है, जिससे हम इसको मैनेज कर सकते हैं बेहतर तरीके से। आई होप अभी मेरी बात वाज़ेह होगी आप सबको। यस, चले सही हो गया। तो जैसे हम कल बात कर रहे थे ना, कि जहाँ पे हम बात कर रहे थे कि क्या नुकसानात होते हैं जब हम फिक्र बहुत ज्यादा करते हैं, क्या चीजें बनती हैं। तो फिक्र के नुकसानात जो हैं काफी हैं, तो इंशाल्लाह हम थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। सबसे पहली चीज, हमारी सेहत बहुत मुतासर होती है इससे, जैसे हाई ब्लड प्रेशर का होना, हार्ट अटैक, और जिस्म पर बहुत असर पड़ता है, आपके चेहरे पर, आपके बालों पर और आपकी बॉडी पर। और फिर आ जाए मेंटल और साइकोलॉजिकल इश्यूज भी होते हैं, जहनी अमराज भी आपके हो सकते हैं, यानी ओसीडी का हो जाना, जैसे किसी ने कहा ना कल के ओसीडी के बारे में। तो ओसीडी मतलब ये चीज कि आपको हमेशा एक फिक्र लगी रहती है कि ये चीज हो रही है और बहुत ज्यादा आप उस चीज को लेके परेशान हो रहे होते हैं। और फिर कई लोगों के अंदर पैरानोया होता है। पैरानोया मतलब आपको हर वक्त ये लग रहा होता है कि लोग आपके खिलाफ हैं, यानी लोग आपके खिलाफ कोई साजिशें कर रहे हैं, लोग आपके खिलाफ कोई प्लानिंग कर रहे हैं। दो आपस में लोग खड़े होंगे तो आपको लग रहा होगा कि आप ही के बारे में शायद बात हो रही है, और इस तरह से आपके जहन में ख्यालात आ रहे होते हैं। और ये
خود ہی آ رہے ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ بیٹھ کے باضابطہ ان کے بارے میں سوچتی ہیں, بٹ اٹ ہیپنس. پھر تیسری چیز جو فکر کے نقصانات میں سے ہے وہ ہے آپ کے رشتوں پر اس کا بہت گہرا اثر پڑتا ہے. ریلیشن شپ میں بہت سٹریس ہوتا ہے, یعنی ہر رشتے میں نا ٹینشن اور فاصلے یہ چیز پیدا کر دیتی ہے, کیونکہ آپ کانسٹنٹلی ہمیشہ کسی سے بات کرتے ہیں تو بس اپنی فکروں کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, پریشان سے رہتے ہیں, تو کون آپ کے ساتھ بھلا ٹائم گزارنا چاہے گا یا آپ سے دوستی کرنا چاہے گا, کیونکہ آپ ہمیشہ وہی باتیں کرتے ہیں, رائٹ. اس کے بعد ہے بے چینی اور ریسٹلیسنس, جس سے نیند نہیں آتی. تو آپ کسی بھی جگہ پہ آپ کو چین نہیں مل رہا, نہ آپ کو نیند میں چین مل رہا ہے, نہ آپ کو جاگنے میں چین مل رہا ہے, کہیں باہر جانے پر بھی آپ بے چین ہو رہی ہیں, بس آپ کو کوئی چیز سیٹسفائی نہیں کر رہی, خوش نہیں کر رہی, بس آپ کوئی بے چینی لگی ہوئی کوئی اندر سے, ہے نا, یہ ایک چیز ہے. اور پھر آپ ناخوش رہتے ہیں. جیسے ہم زندگی میں نا پیسہ زیادہ جو ہو یہ سب کی خواہش نہیں ہوتی, بڑی کوٹھی بنگلہ گاڑی ہو سب کی یہ خواہش نہیں ہوتی, لیکن ہر بندہ چاہتا ہے کہ وہ خوش ہو, وہ خوش رہے, بس اسے کوئی تنگ نہ کرے, بس وہ خوش رہنا چاہتا ہے. تو جب ہمارے اندر اتنا زیادہ فکر کا جو چیز ہے اتنی زیادہ اندر سے ہے اور ہم پریشان ہیں, خوش تو نہیں نام ہو سکتے پھر, کیونکہ آپ ایسے ایسے سیناریو سوچتے ہیں جو شاید کبھی ہوئیں گے نہیں. یعنی آپ کانسٹنٹلی یہ سوچیں کہ اگر یہ ہو گیا تو, اگر وہ ہو گیا تو, اگر ایسا نہ ہوا تو, اور آپ اس یہ نہ ہوا تو وہ نہ ہوا تو, اس طرح کی جو سوچیں ہوتی ہیں نا, اس کی وجہ سے آپ ہمیشہ بس سوچ سوچ کے ہی ناخوش ہو رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور آپ کی باڈی پتہ ہے کیسے ریئیکٹ کرتی ہے, آپ کی باڈی ایسے ریئیکٹ کرتی ہے جیسے وہ چیز آلریڈی ہو چکی ہے. آپ کی باڈی یہ نہیں سوچتی کہ ابھی ہونی ہے وہ چیز, وہ ایسے ریئیکٹ کرتی ہے ایز اف ہو چکی ہے. اور پھر فکر کے نقصانات میں سب سے بڑی یہ چیز یہ ہے کہ اوور پروٹیکٹیو ہو جانا چیزوں کو لے کے. اوور پروٹیکٹیو مطلب اگر یہ ہو جائے, ہاں واٹ ایف, یعنی آپ ہر چیز کو کنٹرول کرنے لگتے ہیں. جیسے اپنے بچوں کو کنٹرول کر رہے ہیں, اپنے بچے کو آپ پارک لے کر گئے, آپ اس کے گرنے کے ڈر سے آپ کو کہیں اس کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے, آپ بس اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں, اس کو کھیلنے نہیں دے رہے, اور آپ کانسٹنٹلی اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. تو آپ نہ اس کو سیکھنے کی اسپیس دیتے ہیں, نہ کچھ لرن کرنے کی اسپیس دیتے ہیں. جیسے کوئی بندے کو کوئی ایکسپیرینس زندگی میں ہوتا ہے تو ہی وہ اس سے سیکھتا ہے نا. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ بڑی بڑی غلطیاں کرنے دے کے سیکھنے کا اسپیس دیتے ہیں, ناٹ دیٹ, لیکن جنرلی جو زندگی میں ہے تو اتنے موقع تو ہمیں دینے پڑیں گے, کیونکہ کچھ چیزیں جو ہے نا زندگی سکھاتی ہے آپ کو کالج یونیورسٹی اینڈ کالجز نہیں وہ سکھاتے, اسکولز نہیں وہ سکھاتے, وہ آپ کو لائف لیسنز ہوتے ہیں جو آپ زندگی سے ہی سیکھتے ہیں, ایکسپیرینس سے سیکھتے ہیں, زندگی کے تجربے سے سیکھتے ہیں. جیسے کہ آپ گناہ کرتے ہیں تو بھی آپ توبہ سیکھتے ہیں, نہیں تو آپ توبہ کیسے کرنا سیکھیں گے بھلا. تو ہم زیادہ کنٹرول کر کے نا اپنے آس پاس والوں کو ہینڈی کیپ بنا دیتے ہیں. اور پھر جب ہم ہر وقت خاندان میں اگر ہم ایسے ہوں جو ہر بات پہ فکر کر رہے ہیں, ہر بات پہ سوچ رہے ہیں, تو ہر چیز کو ہم بدمزہ سے کر دیتے ہیں ہر کسی کے لیے. مطلب ہمارے جانے سے کام خراب ہی ہوتا ہے, کیونکہ بس ہم جاتے ہیں لوگوں کو بول رہے ہیں یہ مت کرو وہ مت کرو, باربیکیو مت کرو, پتہ نہیں آگ ہی لگ جائے, پتہ نہیں ایسا ہی ہو جائے, پتہ نہیں ویسا ہی ہو جائے, اور کانسٹنٹلی ہم لوگوں کو پریشان کر رہے ہوتے ہیں, ہم ان کو انجوائے نہیں کرنے دیتے. آپ نہ ریلیکس کرتے ہیں نہ ان کو ریلیکس کرنے دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اب کیا کیا جائے بھائی اس صورت میں کہ جب ہمارے اندر اتنی سادی فکر کرنے کی عادت ہے, تو پھر ایک ڈر سا خوف سا ہے, ہم بھی تو کوئی جان بوجھ کے یہ کام نہیں کر رہے ہیں. تو فیئر کو یعنی ڈر کو اوور کم کرنے کے نا طریقے ہوتے ہیں, کس طرح سے آپ ڈر کے اوپر کام کر سکتے ہیں. سب سے پہلی چیز, آپ کا جو ڈر ہے نا آپ کے ذہن میں, تو آپ کو یہ سوچنا ہے کہ میرے ذہن میں جو خیالات ہیں وہ حقیقت نہیں ہے. یعنی میرے ذہن میں جو خیالات آ رہے ہیں وہ بس خیالات ہیں, اور ان کو آپ کو پہچاننا ہے کہ کیوں یہ خیال میرے ذہن میں آیا ہے اور کس وجہ سے. اب جیسے آپ صبح اٹھتے ہیں نا, تو آپ یہ نہیں آپ فوری کریں گے کہ جائیں گے اور فوری فون چیک کریں گے یا اس طرح کی چیزوں میں لگ جائیں گے جہاں پہ آپ کو مزید آپ کے ٹینشنز میں اضافہ ہو جائے. جیسے ہی آپ صبح اٹھیں تو آپ پہلے اپنے جسم کو ریلیکس ہونے دیں, اور یا تو آپ ایسی جگہ بیٹھیں جہاں پہ خاموشی ہو, وہاں پہ بیٹھیں یا لیٹ جائیں. اور جب آپ کو کوئی چیز کی گھبراہٹ ہونے لگے, جیسے کوئی چیز سے آپ گھبراتے ہیں یا ڈرتے ہیں یا خوف ہوتا ہے, تو آپ نے سب سے پہلے اپنے جسم میں ہونے والے چینجز کو محسوس کرنا ہے. یعنی جیسے ہی ہم کسی چیز سے ہمیں خوف آتا ہے یا ہم ڈر جاتے ہیں, ہماری باڈی میں کچھ چینجز آنے لگتے ہیں. جیسے کہ ہمارے کندھوں کا ٹائٹ ہو جانا, ہمارے ہاتھوں کا ٹھنڈا ہو جانا, پسینے جانا, سانس تھوڑا تیز ہو جانا. جب آپ یہ ڈسکمفرٹ محسوس کریں نا, تو آپ اس کو بلاک مت کیجیے, اس کو روکنے کی کوشش مت کیجیے. آپ ایک ٹائم لیجیے, 1 2 سے 3 منٹ لیں, اور
آپ اپنے آپ کو تھوڑا ریلیز کرنے دیں خود کو، ٹھیک ہے؟ کہ جیسے پہلی چیز ہمیں کوشش کرنی ہے کہ مجھے کہاں پہ تکلیف ہو رہی ہے یا کوئی کون سی چیز مجھے اس پوائنٹ پہ پریشان کر رہی ہے، تو آپ اس کو پن پوائنٹ کریں گے. گردن میں ہو رہی ہے، سینے میں ہو رہی ہے، پیٹ میں بے چینی ہے، کیا ہے؟ سب سے پہلا کام آپ کو اپنی باڈی پہ فوکس کرنا ہے. اب فیئر ریسپانس کو نا کلیئر رکھنا ہے. جیسے وہ انپلیزنٹ سی سچویشن ہے، آپ کے اندر ایک عجیب سی کیفیت ہو رہی ہے، انپلیزنٹ سینسیشن ہو رہی ہے، جو آپ محسوس کر رہے ہیں نا اس کو سمجھنا ہے، پھر اس کو ایکسپٹ کرنا ہے. یعنی آپ کو مان لینا ہے کہ مجھے میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے اس وقت، ٹھیک ہے؟ ہم کیا سمجھتے ہیں جب بھی ہمارا جسم یا ہمارا ذہن ہمیں کچھ بولنے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ چیز صحیح نہیں ہو رہی، ہم اپنے آپ کو ڈسٹریکٹ کرتے ہیں. جیسے آپ میں سے کئی لوگوں نے کہا کہ فون کا دیکھنا یا کچھ کرنے لگ جانا تاکہ آپ کا ذہن اس طرف لگ جائے، اس طرف سے ہٹ جائے. ایکچولی آپ یہ کچھ اچھا نہیں کر رہے اپنے ساتھ. اس طرح سے ہم چیزوں کو سند کر رہے ہوتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں نا نمب کر دینا. جیسے ہم کبھی سر درد ہوتا ہے، ہم پیناڈول کھا لیتے ہیں، رائٹ؟ پیناڈول کھانے سے کیا ہمیں اس چیز کا تسلی ہو جاتی ہے کہ سر درد شاید کبھی پھر نہ ہو؟ لیکن ایک کنٹینیوسلی اگر آپ کو سر درد ہوتا رہتا ہے اور ایک سائیکل بن گیا آپ کا روزانہ کا، اور آپ اس کو صرف پیناڈول کھا رہے ہیں، تو پھر آپ اس درد کو صرف نمب کر رہے ہیں، اس کا روٹ کاز کا آپ پتہ نہیں کر رہے. تو اس طرح سے علاج نہیں ہو سکتا آپ کا، رائٹ؟ اسی طرح سے جب آپ کا جسم ریئیکٹ کر رہا ہے، جب آپ کچھ گھبراہٹ، کچھ پریشانی، بے چینی فیل کر رہے ہیں، تو آپ نے اس چیز کو ایکسپٹ کرنا ہے کہ میرے ساتھ ہو رہا ہے. اب میرے ہاتھوں کو میں نے ریلیکس کرنا ہے، میرے کندھوں کو میں نے ریلیکس کرنا ہے، میں نے سانسیں لمبی کھینچنی ہے تاکہ میری باڈی نارمل ہو جائے. اور آپ کو یہ سوچنا ہے کہ نہیں، اب میں اس چیز کے بارے میں فکر نہیں کروں گی، اب میں اس چیز کے بارے میں نہیں ڈروں گی. دیکھیں، ہمیں نا ہمارے برین کو نا انسٹرکشنز دینے بھی پڑتے ہیں کبھی. تو آپ کا جب دماغ ہے تو آپ کا جسم بھی ہے، تو آپ کے جسم کو بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. جیسے ٹائٹ فیل کر رہے ہیں تو آپ نے اس چیز کو ریلیز کرنا ہے، اسٹریچنگ کرنی ہے تھوڑی بہت تاکہ آپ تھوڑا ریلیکس محسوس ہوں. کیونکہ زیادہ لوگ پتہ ہے سوچ میں صرف پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن سوچ میں پھنسنے کے بعد آپ کو اپنا فزیکل ایکشن بھی لینا ضروری ہے تاکہ آپ وہ جو بھی آپ فیل کر رہے ہیں، تھوڑی جو انیزینس فیل کر رہے ہیں، وہ تھوڑا ریلیکس ہو جائے، ٹھیک ہے نا؟ اور ایک کے بعد ایک چیز کو آپ نے سارٹ کرنا ہے. جیسے آپ کے جسم میں سانس بھی تیز ہو رہی ہے، دل بھی زور زور سے دھڑک رہا ہے، ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو رہے ہیں، اور سمجھ نہیں آ رہا کیا کرنا ہے. تو سب سے پہلے سانس پہ کام کریں گے. سب سے پہلے سانس کھینچیں گے، لمبی سانسیں کھینچیں گے جو ہم نے کل ایکٹیویٹی کی تھی، بالکل اسی طرح. دوسری چیز، اگر آپ بالکل ایک دم اس طرح اسٹف یا بالکل فروزن محسوس کر رہے ہیں تو آپ نے اپنے ہاتھوں کو، پیروں کو تھوڑا لمبا کرنا ہے، کھینچنا ہے، اور ان کو اوپن کلوز کر کے تھوڑا نارمل کرنا ہے، اسٹریچ کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ اینگزائٹی جو ہوتی ہے نا، جب میں نے بات کی تھی، اینگزائٹی کی کوئی پرٹیکولر ریزن نہیں ہوتا، بس آپ وہ فیل کرنے لگ جاتے ہیں تو اس کا نا فزیکل ریاکشن ہوتا ہے، تو اس کو فزیکلی ٹریٹ بھی کرنا پڑتا ہے. ایسا نہیں کہ وہ خود ہی بس ہو جائے گی ٹھیک، ٹھیک ہے؟ اب اس کے بعد آتا ہے کہ آپ نے باڈی کو کام رکھنا ہے. جب آپ کا ڈر ختم ہو جائے تو آپ تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جائیں، آپ آنکھیں بند کریں، آپ ریلیکس کریں، اور اس مومنٹ میں رہنے کی کوشش کریں. جیسے میں نے بات کی نا کہ آپ ایک چیئر پہ بیٹھے ہیں یا پھر اپنے بیڈ پہ لیٹے ہیں، تو آپ اٹھ کے بیٹھیں اور ایٹ لیسٹ کوشش کریں کہ اپنے ہاتھوں کو استعمال کریں، اپنی ناک کو استعمال کریں، کچھ سونگھیں، آپ دیکھیں، ان ساری چیزوں کو دیکھیں کہ آپ اس وقت کس مومنٹ میں ہیں. اور کئی مرتبہ کوئی چیز ہے جو ہمیں کوئی آواز سن کے اچھا لگ رہا ہے، جیسے کسی کو چڑیوں کی چہچہانے کی آواز اچھی لگتی ہے، کسی کو سمندر کی لہروں کی آواز اچھی لگتی ہے، کسی کو بارش کی اچھی لگتی ہے، قرآن آپ سن سکتے ہیں، یا پھر آپ کوئی خوشبو کا استعمال کر سکتے ہیں جس سے آپ کو تھوڑا اچھا فیل ہو. جیسے آپ نے اپنے آپ کو ہینڈ مساج دے دیا، آپ نے اپنے پیروں کو مساج کر لیا، یا آپ نے اپنے بالوں میں کوئی ایرومیٹک تیل لگا لیا، اس سے کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور سب سے امپورٹنٹ چیز، اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں قرآن میں کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جن کے دل اللہ کے ذکر سے سکون پاتے ہیں، سن لو، اللہ کے ذکر سے ہی دل کو سکون ملتا ہے. سورہ رعد آیہ نمبر 28. تو اصل سکون جو ہم ڈھونڈتے ہیں اور ایشورنس جو ہم چاہتے ہیں نا زندگی میں، وہ صرف اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا، یہ چیز کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو مجھے آرام دیں گے، سکون دیں گے، اور مجھے اطمینان دیں گے جس کی مجھے تلاش ہے. لیکن جتنا بھی ہم سیلف کیئر کے بارے میں جانتے ہیں نا، جیسے ہم اپنا خیال رکھنا ہے، ہمیں اپنا ہماری جو باڈی ہے وہ امانت ہے، ہمارا ذہن جو ہے امانت ہے، یہ ساری چیزیں ہم کیوں سیکھتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں تھوڑی اس سے مدد مل جائے، ہمیں تھوڑا ہیلپ مل جائے اس سے.
ٹھیک ہے. لیکن اگر اگر ہمارا جو تعلق ہے اللہ تعالیٰ سے بہت کمزور ہے تو آپ کتنا بھی سیلف کیئر کر لیں آپ کی اینگزائٹی ویسی ہی رہتی ہے. کیونکہ اصل جو چیز ہے نا ہمارے لیے ضروری وہ اللہ سے تعلق ہے. وہ تعلق مضبوط ہونا چاہیے ہمارا. اور جب تک وہ مضبوط نہیں نہ ہوتا تو پھر آپ جتنے بھی ٹیکنیک سیکھ لیں بس وہ ٹیکنیکس کے حد تک ہی ہیں. اس کا اثر پورا نہیں ہوتا. جیسے آپ دوا تو لے رہے ہیں لیکن آپ کو ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ نے پرہیز کرنا ہے, آپ نے یہ کھانا یہ نہیں کھانا, آپ ساری بد پرہیزی بھی کر رہے ہیں ساتھ میں میڈیسن بھی لے رہے ہیں, تو اس چیز کا آپ کے اوپر اثر اس طرح کا نہیں ہوتا. پھر آپ کو شکایت رہتی ہے کہ میرے علاج میرا نہیں ہو رہا. پرابلم وہ نہیں ہے, پرابلم یہ ہے کہ آپ نے پہلے اپنی لائف سٹائل کو چینج کرنا ہے, پھر میڈیکیشن جو آپ لیں گے وہ آپ کو فائدہ دے گی, وہ ہیلپنگ ایڈ ہوگی. سملرلی ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ سے کنیکشن یہ پرائمری ہے, ہمارا اصل ہے. یہ اصل نہیں نہ ٹھیک ہوتا تو پھر آپ کے آگے کی دوسری چیزیں آپ کو فائدہ اس طرح نہیں دیتی, آپ پھر بھی ویسے ہی خالی پن محسوس کرتے ہیں. صحیح ہے, تو یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہو گئی. اب یہ چیز دیکھنی ہے کہ میں کیسی ہوں, یعنی میں دنیا سینٹرک ہوں یا آخرت سینٹرک, یعنی میں دنیا کے حساب سے چیزوں کو سوچتی ہوں یا آخرت کے حساب سے. تو ہمیں اپنا نظریہ بدلنے کی ضرورت ہے. دیکھیں اکثر اوقات ہم دنیا میں بالکل کھل جاتے ہیں, جیسے کام کے معاملے میں, اسٹیٹس کے معاملے میں, لوگوں کی کیا رائے ہے, لوگ کیا میرے بارے میں سوچتے ہیں. لیکن اصل میں جو سوال امپورٹنٹ ہے بسم اللہ, جو سوال امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے جو بھی ہم کر رہے ہیں اس دنیا میں اس کا میری آخرت میں کیا رزلٹ ہوگا. اس کا جو بھی رزلٹ آخرت میں ہوگا کیا وہ میرے لیے ایسا رزلٹ ہوگا جو میرا اعمال نامہ مجھے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا, میرا چہرہ جگمگائے گا, کیا ہوگا. کیا میں خوشی سے لوگوں کی طرف اپنے بھاگوں گی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے خوشخبری سنا دی ہے, کیا بنے گا میرا. تو اگر ہم ہر کام کو زندگی میں ہماری فکروں کے بارے میں, ہماری سوچوں کے بارے میں, ہمارے گولز کے بارے میں, ہم کیا کام کرتے ہیں, کدھر ایفرٹ لگاتے ہیں, ان سب چیزوں کے بارے میں اگر ہم یہ سوچیں اس کا رزلٹ میری آخرت پہ کیا ہوگا, تو ہم آخرت سینٹرک بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور یہ نہیں آپ دیکھیں کہ میں اتنے سال تو میرے ضائع ہو گئے, اتنا تو یہ ہو گیا, اب کیا ہی ہو سکتا ہے, میں کیا ہی کر سکتی ہوں. یہ غلط سوچ ہے. دیکھیں آپ کا نا یہ نہیں کہ آپ نے کتنا سال ضائع کر دیے اور یہ سارا کچھ ہو گیا پھر بھی کچھ نہیں بدلا, اب میں نے یہ کر لیا وہ کر لیا, اب کیا سب ٹھیک ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا. سب سے پہلی چیز ہے کہ ہمارا جو بھی ہم کام کرتے ہیں نا اس کی کوالٹی میٹر کرتی ہے. جس طریقے سے وہ کام کیا گیا نا وہ میٹر کرتا ہے. آپ نوح علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں, انہوں نے 900 سال سے زیادہ دعوت کا کام کیا, لیکن اس دعویٰ دینے کے بعد بھی بہت ہی گنے چنے لوگوں نے اسلام قبول کیا. گنے چنے لوگوں نے, 900 سال میں گنے چنے لوگ, سوچیں ذرا. لیکن کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ انہوں نے کوششیں نہیں کی, کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ ان کے کام میں اثر نہیں تھا؟ نہیں, اس کا یہ مطلب ہے کہ اینڈ میٹر نہیں کر رہا یہاں پر. یعنی جو بھی انہوں نے کیا انہوں نے بہترین کیا, ان کا جو عمل تھا بہت میننگ فل تھا, اور ان کے اللہ تعالیٰ کے قریب ان کا یہ جو پورا ایفرٹ ہے وہ میٹر کرتا ہے. اس کا ریزلٹ کیا نکلا ہے وہ میٹر نہیں کرتا. ہم نے کوشش اپنی پوری کرنی ہے, ہم نے ایفرٹ اپنا پورا دینا ہے. بھلے سے وہ چیز اتنی مطلب جتنی انٹینسٹی سے آپ نے کیا اتنا میں بھی رزلٹ نہ آئے, اٹس اوکے, وہ چیز آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. آپ یہ چیز انشور نہیں کر سکتے کہ چیزیں آپ کے حساب سے ہو جائیں. اور دوسری چیز امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کو ایک چیز کا یہ ہونا چاہیے اکاؤنٹیبلٹی. یعنی دیکھیں جو بھی کام آپ کرتے ہیں آپ کا حساب کتاب لیا جائے گا اس چیز کا. ایسا نہیں ہے کہ آپ اس دنیا میں آئے آپ جو اپنے حساب سے کر لیں گے, کر گزریں گے اور چلے جائیں گے اور آپ کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. آپ آنسریبل ہیں, آپ صرف حساب لیا جائے گا, ایک ایک لمحے کا حساب لیا جائے گا. تو اس طرح سے کیئرلیس نہیں ہو سکتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, کیا بول رہے ہیں, کس کو کس طرح ڈیل کر رہے ہیں, کیا ہمارے معاملات ہیں, کیا ہم لوگوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں, کس طرح سے ہم ان کے بارے میں رائے قائم کر رہے ہیں, کس طرح سے ہم ان کے پیٹ پیچھے بات کرتے ہیں. ساری چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں. دس از ویری ویری امپورٹنٹ. ایسا نہیں ہے کہ اس کا فرق نہیں پڑے گا, بہت فرق پڑے گا.
تو ہمیں جب یہ پتا ہے کہ میرے ہر عمل کا میں نے حساب دینا ہے، تو پھر ڈیفینیٹلی ہم چیزوں کی بہتر پلاننگ کریں گے. جیسے ہمارا کوئی بڑا ایونٹ ہے، کوئی شادی آنے والی ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہر چیز کی پلاننگ کرتے ہیں. ہر چیز ہم چاہتے ہیں کہ مہمانوں کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو، ہر چیز صحیح طریقے سے ہو، اچھی کوالٹی کی چیزیں آئیں، اچھی چیز ہم دیں، لوگوں کو آفر کریں، کوئی قسم کا ڈسکمفرٹ نہیں. پلاننگ کے تحت ہوتا ہے نا یہ. تو اگر ہم یہ سوچ لیں کہ میں نے آخرت کے حساب سے سوچنا ہے، تو ڈیفینیٹلی ہمارے کرنے کے سارے کام اور طریقے بدل جاتے ہیں. اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ جب آپ فکر کرتے ہیں، کوئی چیز کے بارے میں وری کرتے ہیں، سوچتے ہیں، آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ میں اس طرح کر کے جو ہے پریشانیاں مجھ سے دور ہو جائیں گی. بالکل بھی نہیں. آپ کے فکر کرنے سے نہیں مسئلے حل ہو جاتے. آپ صرف اپنے آپ کو تھکا رہے ہوتے ہیں سوچ 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 کے، ہے نا. اور جب ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ میرا جو سکون ہے میری اولاد کی وجہ سے ہے، میرے ہسبینڈ کی وجہ سے، میرے پیرنٹس کی وجہ سے، میرے بہنوں بھائیوں کی وجہ سے، میرے کام کی وجہ سے، پیسے کی وجہ سے، گھر کی وجہ سے نہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ الفتح میں، وہی ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں سکینہ اتاری تاکہ وہ اپنے ایمان کے ساتھ اور ایمان میں اضافہ کریں، اور اللہ کے لیے ہے سب لشکر جو آسمان اور زمین میں ہے، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے اور حکیم ہے. کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ سکینہ دینے والا صرف اللہ ہے. تو ہمارا جو سکون ہے نا از اکول ٹو ہمارا کنیکشن اللہ کے ساتھ، سیدھا لنکڈ ہے ایک دم. یہ چیزیں ہمارے لیے سکون کا باعث نہیں ہے، وہ چیز مزید آپ کو مطمئن رکھتی ہیں کیونکہ یہ بلیسنگز ہیں، یہ نعمت ہے. لیکن ان کا ہونا از اکول ٹو سکون نہیں ہے، یہ بالکل غلط ہے. اگر آپ یہ سوچیں کہ ان کے ہونے سے آپ سکون میں ہوں گے، تو لوگ تو جانے والے ہیں ہماری زندگی سے، ہم بھی جانے والے ہیں ان کی زندگی سے، تو کیا ہم کبھی سکون سے نہیں رہیں گے؟ ایسا نہیں ہے. یہ بالکل غلط سوچ ہے. سیلف کیئر، ریلیکسیشن، یہ سب ہیلپ فل ہے، لیکن اصل سکون اللہ کے ذکر سے اور اللہ کے کنیکشن سے آتا ہے. دل میں اگر نا طوفان بھی اٹھ رہے ہوں، دنیا میں دنیا بھر کی پرابلمز ہو، لیکن بندہ جب اللہ سے جڑا ہو نا، تو اندر سے وہ مطمئن رہتا ہے. اب میں چاہتی ہوں نا آپ سب سے کام کروانا. آپ سب نا ضرور جلدی سے ایک پیپر اور پین لیں. جلدی سے ایک پیپر اور پین لیں، اور پین لے اور پیپر لینے کے بعد ون ٹائپ کر دیں چیٹ میں. جلدی سے، شاباش. چلے صحیح. اب میں چاہتی ہوں آپ سب اپنی 3 میجر وریز، میجر کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ بڑی جو آپ کے لیے ہیں اور آپ کو لگ رہا ہے کہ اس سے زیادہ بڑا کچھ نہیں ہو سکتا، 3 بڑی میجر وریز کو لکھیں وہاں پر. ضروری نہیں ہے کہ آپ وہ چیٹ کا استعمال کریں، آپ اپنے پاس لکھ لیا. چاروں نے لکھنا ہے. کلاس میں 177 لوگ ہیں مجھے چھوڑ کے، سب نے کرنا یہ کام. ٹھیک. اب جب آپ نے یہ لکھ لیا ہے، 3 سب سے بڑی جو فکریں آپ کی بڑی آپ کو سونے نہیں دے رہی ہیں، پریشان کر رہی ہیں، کچھ نہیں سمجھ آ رہا کہ زندگی میں کیسے فکر ہوگی. اب میرا سوال آپ سب سے ہے، کیا یہ فکریں جو آپ کی ہیں، جو آپ کی پریشانی ہیں،
आज से 5 या 10 साल के बाद इम्पोर्टेंट होंगी? आज से 5 या 10 साल के बाद इम्पोर्टेंट होंगी? और अब इसको एक और पैरामीटर पे देखना है, क्या ये सिर्फ दुनिया सेंट्रिक सोच है? ये दुनिया सेंट्रिक है, आखिरत सेंट्रिक है? अगर आप 5 से 10 साल में नहीं होंगी तो वो फिक्र क्या मैटर करेगी? हम्म उससे फिर आपको पता चलता है कि आपकी सोच किस डायरेक्शन में है, क्योंकि सबकी डिफरेंट होगी ना, ऑब्वियसली ये नहीं कि हर किसी की सेम ही होगी। डिफरेंट सोच होती है। कुछ कुछ लोगों को बस ये रहता है कि मेरी सेहत ना खराब हो जाए और मेरे बच्चों का क्या होगा। कुछ लोग यही सोच कर परेशान हो रहे होते हैं। मैं अगर कल नहीं हूं तो मेरे बच्चों को कौन संभालेगा? मुझे बस पता नहीं मेरे साथ क्या क्या मसले, मेरे बच्चों का, मेरे घर का क्या होगा, यही फिक्र में उलझ जाते हैं। तो इज इट एन अच्छा, मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ ताकि फिर आप लोगों को मजीद वाजे हो जाए। अगर मेरी ये सोच है कि अगर मैं कल ना रहूं तो मेरे बच्चों का क्या होगा और मेरे घर का क्या होगा, और इस सोच के साथ मैं रोजाना परेशान हो रही हूँ, मेरी तबीयत खराब हो रही है, मुझे खाना नहीं खाया जा रहा, मैं सोए नहीं जा रहा मुझसे, तो ये मेरी सोच दुनिया सेंट्रिक है या आखिरा सेंट्रिक? बताएं जरा, कैसी है मेरी सोच? ये दुनिया सेंट्रिक है ना, कि बच्चों का क्या होगा। अल्लाह ताला ने मेरे बच्चों को भेजा है तो उनका रिस्क, उनकी हर चीज लिख कर है, यानी इट इज देयर प्रिजर्व्ड। तो मेरे सोचने से क्या होगा? मैं ना भी रहूं तो अल्लाह ताला उनका इंतजाम करेंगे ना। ऐसा तो नहीं होगा ना कि मेरे जाने से कुछ हो जाएगा। क्या फर्क पड़ेगा, और मेरे खबर में जाने के बाद यहाँ क्या हो रहा है उससे मुझे क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन इस मोमेंट को अगर मैं इस सोच में ही लगा दूं और मैं अपनी आखिरत पे काम ना करूं तो कैसे होगा? अगर मेरी ये सोच है मेरे अमल कबूल होंगे या नहीं, और ये सोच सोच के मैं परेशान हो रही हूँ, तो मेरी ये सोच से क्या फायदा होने वाला है? मेरे अमल कबूल हो रहे हैं या नहीं? कबूल हो रहे हैं या नहीं का तो गारंटी कोई नहीं दे सकता ना आपको। आपको कोई ये लिख के दे देगा कि जी आप बहुत मुखलिस इंसान हैं, आप बहुत सिंसियर हैं, 100% आप मुत्तकी हैं? नहीं, आपके पास तो है ही नहीं वो चीज। बस हमें ये काम करना है कि मेरे पास ये मोमेंट है, अगला भी मिले या नहीं मिले नहीं पता, मैंने ये सही जगह लगाना है, सही जगह सर्व करना है खुद को। तो ऐसा तो नहीं होता ना कि मैं आखिरत के बारे में सोच रही हूँ तो मैं, मेरी सोच जो है सही है और मैं सोचती बैठूंगी। देखिए, अगर आपकी आखिरत सेंट्रिक भी है ना तो फिर उसका प्रैक्टिकल अप्रोच भी तो होना चाहिए ना। अगर आप अपने खबर के बारे में भी सोच रहे हैं, अगर अपने हिसाब किताब के बारे में भी सोच रहे हैं, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप इतना सोचना आपके लिए फायदेमंद होगा। सिर्फ सोच 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 के नहीं फायदा वो चीज आपको देगी। प्लान क्या है आपका? अगर आपको आखिरत में अल्लाह ताला के पसंदीदा बंदों में अल्लाह का दीदार नसीब हो तो फिर कैसे अमाल होने चाहिए? सोच के तो नहीं ना मिलता हो। ये बात समझ आई है सबको? पेरेंट्स का ख्याल रखना, हाँ तो पेरेंट्स का ख्याल आप रखेंगे जब तक आप दुनिया में, होगा आपसे रखेंगे। अगर आप नहीं रख पा रहे, आप दूर हैं, आप दुआ करेंगे उनके हक में। ये सोच के तो परेशान नहीं आप कर सकते अपने आप को, है ना। एक बैलेंस अप्रोच होना चाहिए एक मोमिन का। चलें जी, सही है। अब देखिए, इसके बाद हम देखेंगे कि हम कैसे हम इस चीज को खत्म करें और फिर किस तरह से हम अपने तरीकेकार को बदलें, ताकि थोड़ी बेहतरी में हमारे अंदर आ जाए और फिर हम थोड़ा आसानी हो जाए हमारे साथ। सबसे पहली चीज है कि बिलीफ होता है ना, एक चीज, हम एक चीज को यकीन बना लेते हैं अपने जहन में। बिलीफ मतलब कि हम कोई चीज को समझते हैं कि यही सच है और यही बस मैं चीज मान रही हूँ और इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता। जैसे कि किसी का ये यकीन हो, ये बिलीफ हो, ये वरीड बिलीफ हो कि दुनिया बड़ी अनसेफ है और यहाँ पे फिक्र करना जरूरी है, परेशान होना लाजमी है। लेकिन इसका बेहतर पहलू ये हो सकता है, आप ये सोचें, जरूर हो सकती है ये बात कि दुनिया अनसेफ है, ठीक है, लेकिन मैं अपनी पर्सनल सिचुएशन को सेफ बना सकती हूँ, मैं अपने घर को सेफ बना सकती हूँ, मैं अपने माहौल को बेहतर कर सकती हूँ। और मैं जब अपना हिस्सा डालती हूँ इस दुनिया में
تو ڈیفینیٹلی میں کچھ نہ کچھ تو اپنا حصہ دے رہی ہوں نا کمیونٹی اور سوسائٹی میں. تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ پوری دنیا ہی خراب ہے، سارے لوگ خراب ہیں. سارے لوگ نہیں ہیں نا خراب. آپ ایک اچھی انسان بننے کی کوشش کر رہی ہیں، آپ اپنے بچوں کو اچھی تربیت دے رہی ہیں تاکہ وہ کل کے دن اچھے انسان بنے، ہاں اچھے ذمہ دار لوگ بنے سوسائٹی میں. تو پھر ہم تھوڑی نہ کہہ سکتے کہ پوری دنیا خراب ہے. اب یہ چیز کہ ہمارے اندر اگر یہ بات کا یقین ہو، ایک ورید بلیف ہو کہ زندگی میں ایکسیڈنٹس اور رینڈم چیزیں ہوتی رہتی ہیں، یعنی اور مجھے ہمیشہ ایک احتیاط کا پہلو دیکھنا چاہیے، اور میں ہمیشہ دیکھتی رہوں کہ کہیں ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، کہیں یہ نہ ہو جائے، کہیں اسٹو جلانے سے پہلے میں ڈر رہی ہوں کہ میں گیس آن کروں گی تو یہ ہو جائے گا، بلاسٹ ہو جائے گا. اس کے بجائے آپ نے یہ سوچنا ہے کہ ایکسیڈنٹس کو بندہ اوائڈ یا پریونٹ کر سکتا ہے. جیسے ہم گاڑی میں بیٹھے ہیں تو ہمارے کچھ سٹیپس ہوتے ہیں جو ہمیں لینے ہوتے ہیں، جیسے سیٹ بیلٹ پہننا، آپ کوئی انسیف جگہ نہیں جائیں گے، کوئی سپیڈ لمٹ آپ کراس نہیں کریں گے. پورے پریکاشنز لینے کے بعد کچھ اگر چیز ہوتی ہے وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں تھی. کوئی چیز انپریڈکٹیبل ہے، یعنی اس کا چیز کا اندازہ نہیں آپ لگا سکتے، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اور جب ہمارے ہاتھ یا ہمارے کنٹرول سے باہر کوئی چیز ہوتی ہے نا، یعنی ہمارا اس پہ کوئی کنٹرول نہیں ہوتا، اور وہ چیزیں اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہوتی ہیں. ہم نے موسم دیکھا، موسم میں کوئی ایسا نہیں تھا کہ بارش ہو رہی ہے یا ہونے والی ہے یا طوفان آنے والا ہے. سب بادل وغیرہ صاف تھے، ہم نے ساری تیاری کر لی اور اب ایک روڈ ٹرپ پہ نکل گئے. اب بارش شروع ہو گئی ہے، طوفان آ رہا ہے. اس کا مطلب یہ کہ ہم زندگی بھر کوئی روڈ ٹرپ نہیں کریں گے، ہم نے کہیں لمبا سفر نہیں کرنا. اٹس ناٹ دیٹ. بارش تو کبھی بھی ہو سکتی، کس کو پتا ہے اس کا؟ آپ چاہے کتنے ویدر فور کاسٹ دیکھ لیں، تو اللہ تعالیٰ کی مرضی. انپریڈکٹیبل ہے، اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. پہلے سے ہم اس کو بھانپ نہیں سکتے کہ ہونے والا ہے. ان سچویشنز میں بندے کو ایکسپٹ کر کے آگے بڑھنا ہوتا ہے. اور کچھ لوگ اگر یہ سوچتے ہیں نا کہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتی، دیکھو کیونکہ نا میری امی فکر کرتی تھی، ان کی امی کو بھی فکر کرنے کی عادت تھی، اور میری نانی کی بھی نانی کو بھی فکر کرنے کی عادت تھی، تو میرے ہاتھ میں تو دیکھو کچھ بھی نہیں، میری خاندانی بیماری ہے کہ میں فکر ہی کرتی ہوں. اور ہمارا خاندانی مسئلہ ہے، جیسے کسی نے کل بات کی تھی نا کہ خاندانی غصہ، تو خاندانی ہے ہمارا بھائی. دیکھیے خاندان کی ایسی چیزیں نہیں آپ نے سر پہ سوار کرنی ہوتی. فکر کرنا ہے، کسی چیز پہ پریشان ہونا نا، یہ ایک لرنڈ ہیبٹ ہوتی ہے، یعنی ہمیں سیکھتے ہیں. یہ جین نہیں ہے ہمارا کہ ہمارے سسٹم میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کو ہمارے کروموزوم میں ہی رکھا ہو. بالکل بھی نہیں ہے ایسا. یہ ہماری باتیں ہیں، چیزوں سے مطلب کوئی کام نہ کرنا پڑے خود پہ تو ہم آسان کیا ہے یہ کہہ دینا کہ بس یہ تو مجھے ملا ہے، ورثے میں مل گیا ہے. اگر آپ نے یہ سیکھا ہے کہ چیزوں کے بارے میں فکر کرنا، وری کرنا، تو آپ اس کو ان لرن بھی کر سکتے ہیں، آپ اس کو یہ چھوڑ بھی سکتے ہیں. یہ بات یاد رکھیں، آپ ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ کنٹرول نہیں آپ کر سکتے. ٹھیک ہے نا؟ یہ بات یاد رکھیں. اب سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ اپنا پیراڈائم چینج کریں. پیراڈائم کا مطلب پھر ہوتا یہ ہے کہ میں جب کچھ انگلش الفاظ استعمال کرتی ہوں، دیکھیں میری جو اردو ہے نا بڑی ہینڈی کیپ سی ہے، اس کو کافی انگلش کے الفاظ چاہیے ہوتے ہیں ایکسپریس کرنے کے لیے، کیونکہ اردو از ناٹ مائی دس تھنگ. تو اس میں پھر میں کافی کوشش کرتی ہوں کہ میں آسان زبان استعمال کروں. کچھ الفاظ کا آپ کو مل رہا نہیں ہوتا کہ اس کا صحیح مفہوم آپ کو سمجھ آ جائے. تو پیراڈائم کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو ہم کہتے ہیں نا نمونہ، یا آپ کا جو فکر کرنے کا زاویہ یا پرسپیکٹو وہ چینج کریں. ٹھیک ہے نا؟ پہلی چیز آپ نے جو بدلنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا فکر کرنا کسی بھی سچویشن کو بہتر نہیں کرتا. کسی بھی چیز کے بارے میں بار بار فکر کرنا، سوچنا، آپ کی جو سوچ ہے وہ چیزوں کو بہتر نہیں کرتی. کوئی بھی چیز کے بارے میں پریکٹیکل اگر آپ کے پاس سلیوشن ہے وہ زیادہ بہتر ہے. اور آپ لوگوں کے بارے میں سوچتے ہیں، فکر کرتے ہیں، تو اس سے لوگوں کی زندگی بہتر نہیں ہوتی. ان کی زندگی کو امپروو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ سپورٹیو ہوں اور آپ ان کے ساتھ موجود ہوں جہاں پر ان کو آپ کی ضرورت ہو. اور یہ چیز یاد رکھیں، اگر کوئی ایسا انسان آپ دیکھتے ہیں جو بار بار آپ کی طرح فکر نہیں کر رہا، آپ کی طرح پریشان نہیں ہو رہا، ہر وقت سوچ میں مبتلا نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بندہ کیئرلیس ہے. یعنی وہ بندہ صرف ایسا ہے کہ وہ صرف ایک ہی چیز کے بارے میں نہیں سوچ رہا ہوتا، وہ کافی چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کی طرح سے کوئی فکر نہیں کرتا تو آپ کہیں گے کہ وہ لاپرواہ سے ہیں، ان کو تو پرواہ ہی نہیں ہے. ہاں اس طرح کے بھی لوگ ہوتے ہیں، بٹ ایسا نہیں ہے کہ ہر کسی کو اس انٹینسٹی سے سوچنا ہے.
ٹھیک ہے نا. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کا فکر کرنا اس طرح آپ کی باڈی پہ اثر کر رہا ہے جس کو آپ اینگزائٹی کی طرف لے کر جا رہے ہیں، گھبراہٹ ہونا، آپ کی طبیعت خراب ہو جانا اس کی وجہ سے، تو اس کا علاج جو ہے نا ڈیپر لیول سے کیا جاتا ہے. تو آپ کو پھر یہاں پہ پروفیشنل ہیلپ لینی پڑے گی. ایک نارمل فکر کرنے کی عادت الگ ہے، لیکن یہ فکر اگر اس طرح کی اینگزائٹی والی چیز بن گئی ہے اور آپ کی حالت بہت خراب رہتی ہے، آپ کو نیند نہیں آ رہی، آپ کی طبیعت بہت خراب اور بہت آپ پریشان رہتے ہیں، تو وہاں پہ آپ کو پراپر ہیلپ کی ضرورت پڑے گی، پروفیشنل ہیلپ کی ضرورت پڑے گی. اور نا ایک ریزن کی وجہ سے نا ہم چھوڑ سکتے ہیں یہ بے وجہ جو چیزوں کے بارے میں سوچنا اور فکر کرنا. وہ کیا ہے کہ زیادہ سوچنا اور فکر کرنا نا آپ کو ناخوش کر دیتا ہے. یہ واحد ریزن کافی ہے اس کو چھوڑنے کے لیے. اور جب آپ کانسٹنٹلی دماغ میں کچھ چیزیں سوچ رہے ہوتے ہیں، پریشان ہو رہے ہوتے ہیں اور آپ رک نہیں رہے ہوتے نا، تو اس کی وجہ سے نا آپ کے فیصلوں پہ کافی اثر پڑتا ہے. کیونکہ آپ کی ڈر کی وجہ سے، آپ کی سوچ کی وجہ سے کافی جو زندگی میں آپ سٹیپس لیتے ہیں یا فیصلے لیتے ہیں وہ کافی خراب ہو جاتے ہیں. آپ صحیح طریقے سے سوچ نہیں پا رہے ہوتے. ٹھیک ہے نا. اور جتنا زیادہ وری کرتے ہیں اتنا لوگ آپ سے دور ہو جاتے ہیں. ایک انویزیبل سی دیوار کھڑی ہو جاتی ہے ان کے اور ہمارے درمیان. وہ تنگ آ جاتے ہیں اس چیز سے کہ ہم بار 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 بس ایک ہی چیز کر رہے ہیں، بس ہم فکر کر رہے ہوتے ہیں چیزوں کے بارے میں اور کچھ بھی نہیں ہم کر رہے ہوتے. تو یہ چیز ہے. ٹھیک ہے. اب ہماری انشاءاللہ آج بات کریں گے جو ہمارا اصل ڈیٹیل میں وہ ہے مینٹل سٹریس کے بارے میں اور اس کی سمٹمز کے بارے میں اور سارا کچھ. اب مجھے بتائیں، جیسے ہم نے کل بھی یہ چیز کو ڈسکس کیا تھا کہ اس کی سمٹمز کیا ہیں، کہ کیسے پتا چلے کہ مجھے مینٹل سٹریس ہے. سب سے پہلی چیز آپ کی نیند اس سے سب سے پہلے امپیکٹ ہوتی ہے، یعنی آپ کی نیند صحیح نہیں ہوتی. آپ کا گھبرانا اور یہ ساری چیزیں جو ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کر لی، اور آپ موڈی فیل کرتے ہیں، آپ کے اندر کوئی چیز کرنے کی انرجی نہیں رہتی، اور آپ کے سر درد بہت زیادہ ہونے لگتے ہیں، اور آپ کو مسل ٹینشن، جیسے میں نے بات کی نا، اکڑ جانا، جسم کا اکڑ جانا، آپ کے کندھوں کا، باڈی کا، چہرے کا، یہ ساری چیزیں. اور کئی لوگوں کو نا جیسے ہی سٹریس ہو جاتا ہے، کوئی اسٹریسفل بات وہ سن لیتے ہیں تو فوری ان کے پیٹ میں کچھ ہونے لگتا ہے. کوئی لوگوں کو وامٹنگ ہو جاتی ہے، کسی کو اس طرح کا کیا کہتے ہیں نوشیس وہ فیل کرنے لگ جاتے ہیں، یعنی بہت زیادہ وہ ڈسکمفرٹ میں آ جاتے ہیں ان کے پیٹ سے جو مسائل ریلیٹڈ ہیں اس سے. اور پھر اب خیالات آپ کے ایسے دوڑ رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں آپ جو جیسا آیا ویسا سوچ رہے ہوتے ہیں. اٹس لائک کچھ بھی سوچ رہے ہیں آپ، اس کا کوئی لاجک نہیں ہے، اس کا کچھ بھی نہیں ہے، بس آپ کو سوچ پریشان کیے جا رہی ہے. تو سب سے پہلی چیز میں یہاں پہ کچھ چیزوں کے بارے میں آپ سے بات کروں گی کہ جب بھی ہمارے زندگی میں نا کوئی بھی چیز جو ہمارے ساتھ ہوتی ہے تو اس کے نا ہماری باڈی کے ریئیکٹ کرنے کے کچھ طریقے ہوتے ہیں. یعنی ہماری باڈی ایسی ہے کہ جیسے ہی کوئی سچویشن ہوئی، کوئی حالات ہوئے، تو وہ اپنا ایک میکینزم استعمال کرتا ہے. ہمارا دماغ جو ہے اس طرح سے ٹرینڈ ہوتا ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارے اندر کون سا ہے اور ہم کون سا زیادہ تر استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب سب سے پہلی چیز یہ کہ آپ یہ سوچیں کہ سٹریسرز کیا ہیں. سٹریسرز کا مطلب وہ چیزیں ہوتی ہیں جو روزمرہ کی زندگی میں نا آپ کو پریشر یا ٹینشن پیدا کرتی ہیں آپ کی لائف میں. اور ہر کسی کے لیے مختلف ہو سکتا ہے. جیسا اگر آپ کام کرنے والی سسٹر ہیں جو ورک کر رہی ہیں اور ورکنگ ہیں، تو آپ کے لیے آفس کا کام یا ڈیڈ لائنز آپ کے لیے سٹریسر ہو سکتا ہے. اب آپ اگر فل ٹائم مدر ہیں تو آپ کے لیے یہ ہو سکتا ہے کہ بچوں کا نان سٹاپ آپ سے اٹینشن مانگنا آپ کے لیے سٹریس دے رہا ہے اس چیز کو، تو اس کو ہم سٹریسر کہیں گے آپ کے لیے. اور پھر گھر کے کام، کئی لوگوں کے لیے گھر کے کام بہت زیادہ ہو جاتے ہیں کیونکہ بڑی فیملیز ہیں، کافی لوگوں کا خیال رکھنا ہے، گھر کی صفائی، کھانا بنانا، لانڈری کرنا، سب کو دیکھنا، یہ چیز ان کے لیے سٹریسر بنتی ہے. اور کئی لوگوں کے لیے ان کے رشتے ان کے سٹریسر بن جاتے ہیں، کئی لوگوں کے لیے ان کی تنہائی ان کا سٹریسر بن جاتی ہے. اور کئی لوگوں کو اپریسیشن نہیں ملتا، ویلیڈیشن نہیں ملتا. سالوں سال آپ کا ایک گھرانے میں نکل گیا لیکن کوئی آپ کو اکنالج نہیں کرتا، کوئی نہیں بولتا کہ واقعی تم نہ بہت محنت کرتی ہو یا پھر تمہارا بہت ایفرٹ ہے، تم کتنا دل لگا کے سب کچھ کرتی ہو، کوئی نہیں آپ کو یہ کہتا. یہ چیز بھی سٹریسر بنتا ہے آپ کا. تو سٹریسرز اس وزن کی طرح ہے جو ہم روز اٹھاتے ہیں. سمجھ گئے سٹریسر کا مطلب کیا ہے؟ ہاں، وہ وزن جو آپ روزانہ اٹھاتے ہیں، اور کبھی یہ وزن ہلکا ہوتا ہے، کبھی بہت زیادہ بھاری ہوتا ہے. تو آپ نے سٹریس کو پہچاننا ہے سب سے پہلے اپنے جسم میں، کیونکہ صرف سٹریس جو دماغ میں نہیں ہوتا، وہ جسم کا بھی بوجھ اٹھاتا ہے. سر درد
گردن یا کندھوں میں سختی ہو جانا، پیٹ کے مسائل ہو جانا، تھکان یا چڑچڑاپن ہو جانا، دل کا تیز تیز دھڑکنا، اور رات میں جب آپ بیڈ پہ جائیں تو بالکل نیند نہ آنا. تو آپ کا جسم نا ویسے تو ریاکٹ نہیں کرتا کہ ہاتھ پیر خود ہی چلنے لگ جائیں، نہیں، لیکن اس کے سگنلز ہوتے ہیں. اس سگنلز کو آپ نے اگنور نہیں کرنا، ان پہ توجہ دینی. ٹھیک ہے. اب تو اسٹریس ریسپانس کیا ہوتا ہے؟ جب کوئی مشکل یا پریشر والی سچویشن میں آپ ہوتے ہیں نا، تو آپ کیسے اس چیز پہ ریاکٹ کرتے ہیں، یہی اسٹریس ریسپانس. آپ مجھے بتائیے آپ کیا کرتی ہیں جب آپ اسٹریسڈ ہوتے؟ چلیں بتائیں، سب کوئی اپنا اپنا بتائیں، اور بالکل آنےسٹی کے ساتھ بتائیں کہ میں تو یہ کرتی ہوں، بنا کوئی ججمنٹ کے، کیونکہ میں نہیں آپ کو جج کرنے والی، کہ میں بھی تو کرتی ہوں نا. اوور تھنکنگ. نہیں، آپ ریاکشن کس طرح دیتے ہیں؟ جیسے کہ آپ بہت اسٹریس میں ہیں، آنے والے کے ساتھ آپ کیسے کرتے ہیں؟ بچوں پہ غصہ، گڈ. اریٹیشن، فرسٹریشن، غصہ ہو جانا، اوور ایٹنگ کرنا، بچوں پہ غصہ، اچھا، سائلنٹ ہو جانا، ڈیپ تھنکنگ، بیکم اینگری. بیکم اینگری کے بعد ریاکشن کیا ہوتا ہے؟ سو جاتی ہوں، گڈ، سوتے رہیں. بچوں کے ایموشنز کے، بچوں کے ساتھ ایگریشن بہت کامن ہے، یہ صحیح ہے. ریمین سائلنٹ، اسکرولنگ، شاؤٹنگ آن کڈس، صحیح، آگے والے کو کچھ نہیں بولتی. اچھا، نیم البدل کی دعا، ہائے اللہ شہانہ. برسٹ آن سبلنگس، بیچارے سبلنگس. اوکے. رونا. تھینک یو سو مچ. جو لوگوں نے بالکل سنسیئرٹی سے بتایا ہے نا، زبردست. اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ آپ کے لیے آسانیاں کرے. آئی ریئلی لو سنسیئر پیپل. تو ایسا ہوتا ہے نا، جب ہم کوئی مشکل یا پریشر والی سچویشن میں ہوتے ہیں، ہم الگ الگ طریقے سے ریئیکٹ کرتے ہیں، کیونکہ ہم لوگ سب ڈفرینٹ ہیں. جیسے کسی پر چیخنا چلانا، جیسے آپ سب نے کہا، میرے ساتھ بھی ہوتا ہے. اور نہ کیونکہ آپ کی عادت نہیں ہوتی عموماً چیخنے چلانے کی، لیکن اس سچویشن میں آپ ہو جاتا ہے، آپ کی بس ہو جاتی ہے اور پھر آپ چیخ لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور کسی نے کہا نا کہ اوور ایٹ کرنا، بالکل ایسا ہوتا ہے کہ آپ زیادہ کھاتے ہیں، یا کچھ لوگ ایسا تو بالکل نہیں کھاتے، وہ کھا ہی نہیں پاتے، چاہے ان کی پسند کا مزے کا کھانا ہو یا جتنی بھی آپ لوازمات ان کو دے دیں، وہ کھائیں گے نہیں، ان کا دل نہیں چاہ رہا ہوگا کھانے کا. اور سب، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں، جیسے ان کی پسند کی کوئی چیز تھی، وہ کرنے والی چیز جس سے وہ باتیں کرتے ہیں، سب کچھ وہ چھوڑ دیتے ہیں. ایسا کئی سسٹرز نے لکھا نا کہ وہ خاموش ہو جاتی ہیں، بالکل ویسے ہی خاموشی اختیار کر لینا. یا پھر کچھ لوگ چلا رہے ہوتے ہیں یا کچھ لوگ خاموش ہو جاتے ہیں. تو تھوڑی دیر کے لیے نا یہ ریاکشن نارمل ہوتا ہے، لیکن اگر یہ روز کا پیٹرن بن جائے تو یہ دل، ہارمونز اور مینٹل ہیلتھ کو نقصان پہنچاتا ہے. روز یہ کام آپ نہیں کر سکتے، روز نہیں ہو سکتا کہ آپ اسی طرز عمل کو کرتے رہیں. دیٹ از ناٹ رائٹ. ٹھیک ہے. اب میں بتاؤں گی آپ کو کہ ہمارے جو اسٹریسرز کو ریئیکٹ کرنے کے طریقے ہوتے ہیں نا ہماری باڈی کے، وہ کچھ اس طرح ہوتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں فائٹ، فلائٹ، فریز، فون. ٹھیک ہے نا. اس کو میں اردو میں بھی بتاؤں گی، پریشان نہ ہوں. تو فائٹ کیا ہوتا ہے؟ آپ غصے سے ریئیکٹ کریں. جب سٹریس ہوتا ہے تو آپ غصہ کرتے ہیں، یا تو آپ چیختے ہیں، یا تو آپ لڑائی کرتے ہیں، یا آپ چھوٹی سی بات پر اتنا پھڑ پڑتے ہیں ایک دم سے. اب جیسے گھر کا کام ہے، بہت سارا کام ہے، مہمان آئے ہوئے ہیں، گھر کا بھی کام ہے، اور آپ سارا صبح سے لگے ہوئے ہیں، آپ کو کچھ کام آرام کرنے ٹائم نہیں ملا، کھانا بھی صحیح سے کھایا نہیں گیا آپ سے، کیونکہ آپ بہت زیادہ ان ساری چیزوں سے گھرے ہوئے ہیں. آپ کا بچہ آتا ہے، کچن میں کھڑا ہوتا ہے، وہ زور زور سے ٹینٹرم دے کے رونا شروع کر دیتا ہے، چیخنے چلانے لگتا ہے. اب آپ کیا کرتے ہیں؟ پہلے ہی اتنا سٹریس ہے، یہ یہاں پر آ گیا ہے اور وہاں کے چیخ رہا ہے، تو آپ فوری چلانے لگتی ہے. آپ کہتی ہیں کہ کیا طریقہ ہے؟ اور صبح سے جو آپ نے کنٹرول کیا ہوا تھا نا، وہ سارا کچھ پھٹ کے ادھر ہی نکل جاتا ہے بچے پہ. تو پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ وہ شخص طاقتور نہیں جو دوسرے کو ہرا دے، بلکہ اصل طاقتور کون سا انسان ہے؟ جو غصے کے وقت اپنے آپ کو روکے. اب دیکھیں، یہ جو آپ کا ریاکشن ہے، ایسا نہیں ہے کہ بس ایسا نہیں کرنا چاہیے. پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ اکثر اوقات ہم عورتوں کے ساتھ میں بات کر رہی ہوں، ہم جب پوری ٹائم ہم صبر کے ساتھ سارا کچھ کر رہے ہیں، برداشت کرتے ہوئے سب کچھ کر رہے ہیں، اچھی نیت کے ساتھ ہم کرتے ہیں سب کچھ. جب ہم تھک جاتے ہیں اور ہمارے لو میں ہوتے ہیں نا،
اس وقت ہمارے آس پاس ہمارے رشتے ہم سے ہمارا ہائی مانگ رہے ہوتے ہیں، تو ہم برداشت نہیں کر پاتے اور ہم ایکسپلوڈ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور ہم سمجھتے ہیں ہمیں بری ماں ہے، بری بیٹی ہے، بری بیوی ہے، جو بھی ہم سمجھتے ہیں. تو جب بھی ہم اپنے لو میں ہوں اور اگلا آ کے ہائی ایکسپیکٹ کرے، جیسے کہ آپ کے بچے نے کہا آپ آلریڈی سب کے کام کر رہی ہیں، گھر صاف کر رہی ہیں، کپڑے آپ نے دھوئے، مہمان آ گئے ہیں، آپ کی ساس کہہ رہی ہیں کہ یہ بنا دو وہ بنا دو، آپ وہ سب کچھ کہہ رہی ہیں، آپ کو تھوڑا بھی ٹائم نہیں ملا کہ تسلی سے بیٹھ کے چائے پی لیں یا کچھ بھی. بچہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے جوس دیں، تو آپ کرتی ہیں اچھا ٹھیک ہے چلو اس کو جوس دے دیتی ہوں. آپ اس کا گلاس لیتی ہیں، اس میں جوس ڈالتی ہیں اور اس کے ہاتھ میں پکڑا دیتی ہیں. اس کے بعد آپ کا بچہ کہتا ہے کہ نہیں، مجھے اورنج گلاس میں جوس چاہیے، مجھے اس گلاس میں نہیں چاہیے. کیا کریں گے آپ اس وقت؟ اب آپ کو آئے گا غصہ. آپ کہیں گے کہ گلاس تو گلاس ہے، تمہیں تو سمجھ نہیں آ رہا، صبح سے میں لگی ہوئی ہوں، اس کو دیکھ رہی ہوں، اس کو دیکھ رہی ہوں، 2 منٹ سکون کی نصیب نہیں ہے میری لائف میں، چائے تک میں نے نہیں پی، تمہیں جوس بھی دو، پھر تمہارا گلاس بھی چینج کرو. یہ جو آپ کا ریاکشن ہے، کیا اس وجہ سے کہ اس نے جوس مانگا؟ نہیں. کیا آپ بری ماں ہے؟ نہیں. اس وجہ سے کہ آپ اپنے لو پر ہیں اس وقت اور وہ آپ سے مانگ رہا ہے بہت ہائی. جوس تو دے دیا تھا، اب وہ چاہ رہا ہے کہ گلاس بھی بدلی جائے، اس کے پسند کی بندی جائے، اور آپ وہ غصہ میں کرتے کرتے دے بھی دیں گی اس کو، لیکن ساتھ میں سارا کچھ آپ ریاکٹ بھی کریں گے. سو دس از ہاؤ اٹ از. آپ اسی لیے اس طرح ریاکٹ کرتی ہیں. آپ کے اندر پرابلم نہیں ہے، بس اس سچویشن کا ڈیمانڈ اس طرح کا ہو گیا کہ آپ کو اس طرح ریاکٹ کرنا پڑا. لیکن اگر ہمیں اس چیز کا پتا ہو نا، تو ہم بہتر طریقے سے چیزوں کو ہینڈل کر سکیں. ٹھیک ہے؟ یہ میں نہیں کہہ رہی کہ آپ نے ایسا ہی بہیو کرنا ہے. تو سب سے پہلے یہ جو سنت کا طریقہ ہے، سب سے امپورٹنٹ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، always works. اور خود کو کول ڈاؤن کرنا. اگر آپ کھڑے ہیں تو آپ نے بیٹھنا ہے. کیوں ہم یہ کرتے ہیں؟ سائیکل بریک کرنے کے لیے. اگر ہم دیکھیں، جب ہم کسی سے لڑ رہے ہوں اور کھڑے ہو کے لڑنے میں نا کافی زبردست طریقے سے ہم لڑ سکتے ہیں. اگر کوئی آپ سے کہے کہ لیٹ کے لڑو، آپ سے نہیں لڑا جائے گا. امیجن کریں خود کو لیٹ کے لڑتے ہوئے. کیا آپ لڑ سکتی ہیں اتنی انٹینسٹی سے؟ اتنی انٹینسٹی سے ہم چیخ سکتے ہیں لوگوں کے اوپر لیٹ کے؟ اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا جب کچھ ہوتا ہے تو لیٹے بھی ہیں تو ہم بیٹھ کے لڑائی کرتے ہیں، ہم لیٹ کے نہیں کبھی لڑائی کرتے. نہیں پاسبل ہمارے لیے. نہیں ہے پاسبل کہ ہم لیٹ کے بولیں تم نے ایسا کیوں کیا، تم نے ایسا نہیں ہو سکتا ہم سے. ہم کھڑے ہو کے یا بیٹھ کے اس پوزیشن میں ہی کر سکتے ہیں. ہاں پورے ہمیں جیسچرز دینے ہیں، چیخنا لیٹ کے نہیں ہو سکتا. تو دس از امپورٹنٹ کہ وہ آپ سائیکل کو بریک کریں. تو آپ جس پوزیشن میں ہیں اس سے پوزیشن چینج کرنی ہوگی. بیٹھے ہیں تو لیٹنا ہے، کھڑے ہیں تو بیٹھنا ہے، اور اس سے بھی کچھ نہیں ہو رہا تو وضو کرنا ہے. مطلب یو ورک آؤٹ آف دیٹ سچویشن. آپ وہاں سے چلے جائیں گے. جیسے کچھ لوگوں کو لگ رہا ہوتا ہے کہ نہیں بد اخلاقی ہو جائے گی اگر میری امی مجھے ڈانٹ رہی ہیں تو میں نے کھڑے ہو کے نا ساری بےزتی سننی ہے یہاں پہ. ہاں سنیں بھلے، آپ اس سے کچھ ہونے والا ہے نہیں، تو آپ نے جا کے وضو بھی کرنا، اس سچویشن سے باہر آنا اگر آپ کو لگ رہا ہے آپ جواب دینے والی ہیں، بدتمیزی کرنے لگی. ٹھیک ہے. اب دوسرا جو طریقہ ہماری باڈی اپناتی ہے نا سٹریس کو ریاکٹ کرنے کا، وہ ہے فلائٹ. اس چیز سے بچنا یا بھاگنا. اب کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں نا، جب بھی کوئی پریشانی یا مشکل حالات آتے ہیں وہ اس سچویشن سے بھاگنا چاہتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ فیس نہیں کرتے. بات فیس نہیں کرنے کی نہیں ہے، ان کا طریقہ ہے اس سٹریس سے ڈیل کرنے کا. سٹریس کے ڈر سے نا انسان سچویشن سے بھاگتا ہے، اسے اگنور کرتا ہے. جیسے آپ لوگوں میں سے کئیوں نے لکھا تھا کہ میں اسکرولنگ کرتی ہوں. تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ ڈسٹریکٹ کرتے ہیں خود کو. آپ اصل مسئلے کو فیس نہیں کرنا چاہتے. جیسے اب پڑھائی کا آپ کو سٹریس ہو رہا ہے، تو وہ اسٹوڈنٹ کہتی ہے کہ یار اتنے سارے چیزیں مجھے کمپلیٹ کرنی ہے، اتنے سارے لیسنز میرے کرنے ہیں، اتنا سارا کچھ پڑھنا ہے، چلو کچھ دیر کے لیے میں فون دیکھ لیتی ہوں، یہ میں کام کر لوں گی. تو یہ انہوں نے ڈسٹریکٹ کیا نا اپنے آپ کو، ہے نا؟ تو آپ نے یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ آپ اللہ سے دعا مانگیں گے اور پرابلمس کو چھوٹی چھوٹی سٹیپس میں سولو کریں گے. اور بھاگنا سلیوشن نہیں ہے. آپ کا توکل اور ایکشن دونوں امپورٹنٹ ہیں. اور جب بھی آپ کو اسٹریسفل سچویشن میں ہو، اپنے آپ سے سوال آپ نے کرنا ہے کہ اب سب سے بہتر سٹیپ کیا ہو سکتا ہے سچویشن میں. اس چیز سے بھاگنا از نیور دا سولوشن. ٹھیک ہے. اب آ جائے فریز. فریز کیا ہوتا ہے کہ آپ وہیں پہ بالکل جم گئے ہیں، بالکل آپ وہاں سے ہل نہیں سک رہے، آپ ایک دم سٹک فیل کرتے ہیں. انسان نمب ہو جاتا ہے، سوچ نہیں سکتا. جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو آ کے کوئی باتیں سنا رہا ہے، ان کو کچھ بول رہا ہے اور وہ کچھ بھی نہیں بول پاتے، وہ کچھ جواب نہیں دے پاتے. اور جب وہ ہمیں آ کے سناتے ہیں کہ ہم نے یہ ہوا میرے ساتھ اس طرح، ہم کہتے ہیں تم نے کیا کیا؟ میں کچھ نہیں بول سکی.
میری تو زبان ہی نہیں ہلی. آپ کہتے ہیں کیا بات کر رہی ہو, ایسے کیسے منہ نہیں کھلا تمہارا, میرے سامنے تو بڑی زبان چلتی ہے, وہاں پہ تمہاری زبان کوئی نہیں چل رہی تھی. ہاں, کیونکہ اس اسٹریسفل سچویشن میں they just froze and that is how it, وہ ان کی باڈی اسی طرح ریئیکٹ کرتی ہے. یہ ایک طریقہ ہے باڈی کا. دل اور دماغ دونوں ایسا لگتا ہے کہ بند ہو گئے, اور لڑائی کے بعد پھر آپ کو زور کا مکہ یاد آتا ہے, کاش اس کو یہ بات بول دی ہوتی, اس کا منہ بند کروانا تھا میں نے, یہ کہنا تھا اس سے, یہ بھی کہنا تھا, یہ بھی کہنا تھا. لیکن ٹائم تو چلا گیا, اس وقت تو آپ فریز موڈ میں چلے گئے. اب جیسے آپ کے اوپر کوئی فائنینشیل کرائسس آ جائے تو آپ کوئی پلاننگ نہیں کرتے, بس آپ سن رہے ہیں, آپ بس ایک خلا میں گھورے جا رہے ہیں, آپ بیٹھے ہیں کونے میں اور سوچے جا رہے ہیں, اور کوئی آپ سے کہے کہ کیا ہو گیا, تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی فائنینشیل پرابلم ہے, پیسوں کا مسئلہ چل رہا ہے, پتہ نہیں کیا ہوگا, لیکن آپ اس کے بارے میں کچھ کرتے نہیں ہیں, ہے نا. تو سب سے امپورٹنٹ چیز کہ ہم نے دعا مانگنی ہے, اور دعا انشاءاللہ گروپ میں شیئر کروں گی. اللہم انی اعوذ بک من الحزن ہمی والحزن, یہ والی بھی دعا. اور ایک چیز کہ میں نے ایک پرابلم جب دیکھا کہ ایک اسٹریسفل سچویشن ہے, تو پاسبل کیا سولوشنز نکل سکتے ہیں اس. پھر اگر آپ کو نہیں کوئی سولوشن سمجھ آ رہا, تو کوئی آپ کا مخلص دوست ہے, کوئی آپ کا مخلص رشتہ دار ہے, تو آپ اس سے بات کریں گے. اور آپ نے اپنے آپ کو بھی یہ یاد دلانا ہے کہ یہ وقت میں گزر جائے گا, اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے, اللہ نے مجھے یہ مسئلے میں ڈالا ہے, تو ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ نے مجھے نکالنا ہے اس سے. اور پھر سب سے لاسٹ والا ہے فون. فون پتہ ہے کیا ہوتا ہے کہ جو انسان نا سب کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے, یعنی اپنی تھکان یا ضرورت کے باوجود آپ نا ہاں کہہ دیتے ہیں. آلموسٹ بہت ساری لیڈیز کا یہ مسئلہ ہوتا ہے, ان کے گھر میں ان کے میاں ناراض ہو رہے ہیں, ان کو اتنے سارے پرابلمس چل رہے ہیں, ان کو اپنے کام نہیں ختم ہو رہے, کوئی ان سے آ کے کہہ دینا کہ آپ یہ کر لیں گی, تو وہ کہتے ہیں خوشی خوشی جی میں کر لوں گی, اور پھر ان سے کام نہیں سنبھل رہا, ان کو نہیں وہ آ رہا, وہ پریشان ہو رہے ہیں, اور ادھر سے باتیں سن رہے ہیں, ادھر سے باتیں سن رہے ہیں, لیکن اپنے آپ کو وہ پریشر دیتے ہیں. ہم نہیں بول پاتے لوگوں کو. ٹھیک ہے, یہ چیز یاد رکھیں. آپ جیسے کہ آپ تھکی ہوئی ہوتی ہیں, لیکن پھر بھی میں آپ کے کسی نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ دعوت رکھ لینا ہے, تو آپ نے یہ کہنا ہے کہ ابھی نہیں آج ہو سکتا, مے بی ہو سکتا ہے ہم اگلے ہفتے ان کو بلائیں گے, کیونکہ آپ کے پاس آلریڈی وہ ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس, کیونکہ یو آر سو آکوپائڈ, رائٹ. تو یہ یاد رکھیں. دیکھیں, آپ نے کسی کو نہیں کہہ دیا تو اس میں کوئی غلط نہیں کہ آپ نے کر دیا. اور پھر سب سے امپورٹنٹ سوال, جب ہم کوئی کام کرتے ہیں کسی کے لیے, تو سب سے امپورٹنٹ کوسچن جو ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا ہے, کیا میں یہ کام اپنے لیے کر رہی ہوں, لوگوں کے لیے کر رہی ہوں, یا اللہ کے لیے کر رہی ہوں. زیادہ تر اوقات ہم لوگوں کے ڈر سے, ان کی باتوں کے ڈر سے وہ کام کو کر لیتے ہیں. ارے وہ ناراض ہو جائیں گی, وہ یہ کہہ دیں گی, وہ کہہ دیں گی, وہ باتیں سنا دیں گی مجھے, میں کر لوں گی. ضرورت نہیں ہے آپ کو, نو نیڈ. اور نرم لیکن کلیئر طریقے سے آپ نے نہیں کہنا سیکھنا ہے. لرن ٹو سے نو. بدتمیزی کے ساتھ نہیں, اس کے بھی طریقے ہوتے ہیں. اپنی بات کنوے کرنا ایک آرٹ ہے, ایک سلیقہ ہے. آپ سب سلیقہ مند خواتین ہیں نا, تو آپ کو بھی سلیقے کے ساتھ اپنی بات پہنچانی ہے ان تک. مجھے تو بڑی خوشی ہوتی ہے آپ کی مدد کر کے, لیکن کیا کروں, اس وقت میں یہ کام نہیں کر سکتی, بہت معذرت کے ساتھ. میں بڑا دل چاہ رہا ہے, بٹ کیا کروں, بہت زیادہ مصروفیت ہے میری. اس طرح سے. اور اپنی لمٹس اور نیڈس کو آپ نے امپورٹنس دینی. کس حد تک آپ کوئی چیز کو کر سکتے ہیں, کس چیز کی ضرورت آپ کو اس وقت ہے, وہ آپ کو دیکھنا ہوگا. اور جب کوئی چیز بڑی ہو, اس کا فیصلہ لینا مشکل لگ رہا ہے, تو ضرور آپ نے استخارہ کرنا ہے. ٹھیک ہے نا, کیونکہ ہر شخص کا نا جو سٹریس کا ریاکشن ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے. لیکن اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ ہم کیسے صبر, سوچ اور اللہ پہ بھروسے کے ساتھ اس کو ہینڈل کر سکتے. تو سٹریس جب فیل ہوتا ہے نا, سب سے پہلا کام آپ کا ہوتا ہے پاز لینا. سب سے پہلے فوری ریاکٹ نہیں کرنا. ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی اس کا ریاکشن دینا ضروری ہے. ہم نے تھوڑا ٹائم لینا ہے ریاکٹ کرنے کے لیے, اگر ہمیں سمجھ نہیں آ رہا. یہ بہت بہت ضروری ہے. سمجھ آئیے آپ سب کو بات؟ آئیے کہ نہیں, بتائیں ذرا. یہ باتیں بچیوں کو کیسے سکھائیں؟ پہلے امائیں جو ہے نا عمل کرنا سیکھیں, تو بچیاں دیکھ کے انسپائر ہوں گی. امائیں جو ہے خود فریک آؤٹ ہو رہی ہیں, اور پھر وہ بچیوں سے ایکسپیکٹ کر رہی ہیں کہ تم سمجھدار بن جاؤ, تم فلاں بن جاؤ. ارے بھائی, وہ تو ابھی 20-30 سال کی ہوگی, آپ 50-60 سال کی ہیں, آپ 50-60 میں نہیں کر رہی ہیں. تو آپ کیسے اس سے ایکسپیکٹ کریں گی کہ وہ بس 30 میں وہ بن جائے جو آپ نہیں بن سکی ہیں بھائی.
یہ تو ناانصافی ہے نا. سوری اگر میں نے کسی کے جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو فیلنگس کو ہرٹ کر دیا ہے. کہ مجھے تو یہی لگتا ہے. تو ہمیشہ یہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، ہم جو نہیں کر پاتے وہ ہم اپنے بچوں سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ چھوٹی سی عمر میں کر لیں. اٹس ناٹ رائٹ، اٹس ناٹ فیئر. سکھائیں ان کو. دیکھیں آپ کی اگر شادی ہے نومبر میں، پریشان ہونے سے کچھ نہیں ہوتا. اپنے آپ کو جو ہے اچھی طریقے سے پریپیئر کریں، بس اللہ سے دعا کریں، سب خیر ہوگا انشاءاللہ. سب کے یہاں سٹینڈرڈز ہائی ہوتے ہیں، جیسے ہمارے پاس دلہے کے لیے سٹینڈرڈز ہائی ہوتے ہیں، سسرال کے لیے ہمارے سٹینڈرڈز بڑے ہائی ہوتے ہیں، ہے نا. اچھا جی چلیں، اب ہم نیکسٹ چیز پہ آتے ہیں جس کی ہم بات کریں گے. اوکے، تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں جب ہم سٹریس میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. کیونکہ آپ کے الفاظ نا آپ کی فیلنگز کو شیپ کرتے ہیں، آپ کے جذبات کو شیپ کرتے ہیں. جیسے کہ آپ یہ کہیں کہ جی میں بالکل ٹوٹ چکی ہوں، میں ختم ہو چکی ہوں، مجھے نہیں پتا میں کیسے زندگی گزاروں گی ان ساری حالات میں، مجھ سے نہیں ہوتا. آپ یہ سوچنے کے بجائے یا یہ کہنے کے بجائے یہ سوچیں کہ یہ مشکل وقت مجھ پہ آیا ہے اور میں اس مشکل حالات سے سیکھ رہی ہوں. میں ٹوٹی نہیں ہوں، میں پھوٹی نہیں ہوں، بس میں سیکھ رہی ہوں. اور آپ یہ کہیں کہ مجھ سے نہیں برداشت ہو رہا، میری بس ہو گئی ہے، اب میرے سے نہیں ہوتا یہ چیز. آپ یہ سوچیں کہ اگر اللہ نے مجھے سچویشن میں ڈالا ہے تو ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ میری مدد کریں گے. تو یہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ کے الفاظ کیسے ہیں. آپ الفاظ بدلیں گے آپ کے تو آپ کے جذبات بھی بدلیں گے، ہے نا. کیونکہ جو الفاظ جو آپ روز بولتی ہیں نا وہ آپ کی سوچ کو اور حالات کو دونوں کو بدلتے ہیں. تو اچھے جملے بولنا سیکھیں. یہ مشکل ہے مگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ آسان ہو جائے گا. میں کامیاب تو نہیں ہو رہی، میں کوشش ہی کر رہی ہوں، لیکن میں سیکھ ضرور رہی ہوں اس ساری چیزوں سے. میں اکیلی نہیں ہوں اس سارے سچویشن میں، اللہ تعالیٰ میرا مددگار ہے. اور اب ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہمارا جو سٹریس بسٹرز ہے نا وہ بھی ہمیں پتا ہونے چاہیے کہ سٹریس جب میرے اوپر مجھے فیل ہو رہا ہے اور میں سٹریسفل فیل کر رہی ہوں تو میں کس طرح سے اس چیز کو ہینڈل کروں گی. سب سے پہلے جو ہم نے بات کی تھی کہ سب سے آسان ہے کہ آپ ڈیپ بریدنگ کریں، یعنی گہری سانسیں لیں، اور اس سے کافی ہیلپ ہوتی ہے آپ کی باڈی کو. اور اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ اس وقت کوئی میسر نہیں جس سے آپ بات کر سکیں یا یہ، تو ہو سکتا ہے آپ ان چیزوں کو لکھیں کوئی کتاب میں، یا اس طرح اگر آپ بہت لیزی ہیں لکھنے کے لیے تو آپ ایک آڈیو اپنے آپ کو واٹس ایپ پر ریکارڈ کر کے سینڈ کریں، جو بھی آپ کی فیلنگز ہیں جسٹ لکھ دیں اس چیز کو، ٹھیک ہے. اگر آپ کے پاس موقع ہے تھوڑا واک کرنا، فریش ہوا لینا، تو ضرور اس کو یوز کریں. اور اپنے اچھے کوئی فرینڈ سے بات کر لیں، کسی ایسے انسان سے جس سے بات کر کے آپ کو تھوڑی مثبت سوچ اور تھوڑا سا اچھا فیل ہو. اور پھر یہ بھی چیز ہے کہ کوئی بھی چیز کی صاف صفائی جب ہم کرتے ہیں، تھوڑا ڈیکلٹر کر دیتے ہیں نا، تو پھر تھوڑا آپ ریلیکس فیل کرتے ہیں. اور جب بھی آپ سٹریس میں ہو تو اسکرین سے دور رہا کریں. نہ ٹی وی کے سامنے آپ ہوں، نہ ٹیب کے ساتھ ہوں، نہ لیپ ٹاپ کے ساتھ، نہ فون کے ساتھ. اسکرین ٹائم اس وقت آپ کو کوئی فائدہ نہیں دیتا. اس کے بجائے کوئی کریٹو کام کریں، جیسے جو بھی چیز آپ کو انٹرسٹ دیتی ہے کریٹیوٹی میں. کلرنگ کرنا ہو گیا، اسکیچنگ کرنا ہے، کروشے کرنا ہے، پینٹنگ کرنا ہے، کوکنگ کرنا ہے، بیکنگ کرنا ہے، گارڈننگ ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، ایکس وائی زی، جو بھی آپ کو یہ آپ کی مرضی ہے. تو آپ نے جو آپ کو اس وقت صحیح لگ رہا ہے آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اب میں بات کروں گی کچھ چیزوں کے بارے میں، اور جو ہمارا ریسپانس ہوتا ہے بیسیکلی کہ یہ ٹیکنیکس استعمال ہوتی ہیں سٹریس کو کوپ اپ کرنے کے لیے، یعنی سٹریس کی سچویشن میں ہم اس کو استعمال کرتے ہیں. یہ 4 جو ہیں وہ ہیں اوائڈ، آلٹر، ایکسپٹ، اڈاپٹ، ٹھیک ہے. اب اس کے بارے میں بات کروں گی، تو اب پریشان نہیں ہوں کہ انگلش میں کیوں بتایا. تو سب سے پہلی چیز ہے ہمارے پاس اوائڈ، یعنی بچنا. یعنی ہر سٹریس کا نا سامنا کرنا ضروری نہیں ہوتا. کئی مرتبہ اب دیکھیں، اب آپ کو آپ اگر ایک ٹیچر ہیں، آپ سٹاف روم میں دیکھ رہی ہیں کہ ساری ٹیچرز بیٹھی ہیں اور کسی کے بارے میں گوسپ کر رہی ہیں، اور آپ کو لگتا ہے کہ سارے ماحول کی وجہ سے مجھے بڑا سا سٹریس ہوتا ہے، عجیب سا ہونے لگتا ہے، تو میں کیا کروں. تو اس سچویشن میں آپ کریں گی اوائڈ، یعنی آپ وہاں پہ نہیں جائیں گی کیونکہ وہ چیز آپ کی انرجی کو لو کر دیتی ہے، تو آپ اپنے آپ کو دور رکھیں گے، ٹھیک ہے.
اگر آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو آپ صبح صبح فون چیک کرنے کے بعد آپ بڑی سٹریس آؤٹ ہو جاتی ہیں اور پھر آپ کے سارے کام خراب ہوتے ہیں، تو پھر آپ نے اس چیز سے خود کو اوائڈ کرنا ہے، اور صبح اٹھتے ہی فون چیک کرنے کے بجائے آپ اپنا دن جو ہے شروع کریں گے اچھے چیزوں کے ساتھ، جیسے خود کو تیار کر لیا، تھوڑا ذکر کر لیا، دعائیں پڑھ لیا، اذکار کر لیا، اور اپنے کام نپٹا لیے. ٹھیک ہے نا؟ آپ جیسے آپ کسی ایسے انسان سے بحث نہیں کرتی جو مطلب جو انسان کچھ سنتا نہیں ہے آپ کی، تو آپ ان سے اس وقت بحث کرنے کے بجائے جب وہ سننے کی پوزیشن میں ہوں گے آپ اس وقت ان سے بات کریں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو ہر جنگ نہ لڑنی ضروری نہیں ہوتی، کچھ سے دور رہنا بھی عقل مندی ہوتی ہے. میدان میں اتر جانا اور فوری فوری چیزوں کو لینا اس کو ضروری نہیں. ٹھیک ہے نا؟ یہ والی چیز ہے ہمیں یاد رکھنی ہے. دوسری چیز ہے ہمارے پاس آلٹر، یعنی کہ اس کے بجائے دوسرا آپشن کیا ہے ہمارے پاس. تو کبھی کبھی کسی چیز سے اگر آپ بچ نہیں سکتے تو آپ کا اپروچ آپ کو بدلنا ہوگا. اب جیسے آپ کے گھر میں آپ کو لگ رہا ہے کہ کام بہت زیادہ ہے اور آپ کو اس چیز کا سٹریس ہو رہا ہے کہ آنے والے ہفتے میں مہمان بھی آ رہے ہیں تو میں کیسے کروں گی، میری کلاسز ہیں، بچوں کی کلاسز ہیں، مہمان بھی آ رہے ہیں، میں ان کو بھی منع نہیں کر سکتی، تو میں کس طرح ان چیزوں کو ہینڈل کروں گی. سٹریس کرنے کے بجائے آپ یہ کام کریں گے کہ آپ اپنا میل پریپ کریں گے. کچھ چیزیں آپ ہاف کوک کر کے رکھیں گے، جیسے لنچ کے آئٹمز آپ اس طرح کر لیں گے تو آپ کو وہ چیز کا ٹائم بچ جائے گا اور آپ مہمانوں کا کھانا وغیرہ بنا سکتے ہیں. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ اب میرے لیسن ٹیچر جو ہیں دوسری چھٹی لے رہی ہیں جاب پہ اور میں بھی جا رہی ہوں، اور پھر کس طرح سے اپنا کام مکمل کروں گی، تو سب سے پہلی چیز ہے کہ ہر دن کے لیسن پلاننگ میں اگر ٹائم لگتی ہے تو آپ ایک ویکلی ٹیمپلیٹ بنا لیں گے، اس کے حساب سے چیزیں کر رہے ہوں گے، ہے نا؟ اور یہ والی چیز، تو چھوٹی چھوٹی چینجز جب ہم کرتے ہیں تو بہت بڑا فرق پڑتا ہے. تو ہمیں ڈیل کرنے کا طریقہ آنا ہے. تھرڈ اس کو ہم کہتے ہیں ایکسپٹ، یعنی کوئی بھی چیز کو قبول کر لینا. یعنی ہر چیز ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتی تو ہم ایکسپٹ کر لیتے ہیں، قبول کر لیتے ہیں اس چیز کو. اب جیسے بچہ مس بہیو کر رہا ہے، اب بچہ آپ اس کو سمجھا کر لے کر گئے مہمانوں کے پاس، یعنی دوسروں کے گھر آپ وزٹ کر رہے تھے اور وہاں پہ اس نے ٹینٹرم ڈال دیا، وہ نیچے لیٹ کے رو رہا ہے اور بہت زیادہ آواز وغیرہ ہو رہی ہے اور ڈسٹربنس ہو رہا ہے. اب آپ سٹریس کرنے سے کچھ نہیں ہونے والا. یو جسٹ ہیو ٹو ایکسپٹ کہ میرا بچہ بھی سیکھ رہا ہے نا اور میں بھی سیکھ رہی ہوں. آپ کو یہ کہے کہ تم اتنی کیسی ماں ہو کہ تم نے کیسی تربیت دی ہے. نہیں، یہ انپریڈکٹیبل ہے، ہمیں تھوڑی پتا ہے کہ بچہ ایسا ریئیکٹ کرنے والا ہے. وی ڈونٹ نو. اب یہ ہو گیا ہے، دیٹس اٹ، لیٹ اٹ بی. آپ اس کو ایکسپٹ کریں، موو آن. اچانک آپ کو کہا جا رہا ہے کہ جی آپ کو ایک کلاس کی سبسٹیٹیوٹ لینی ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ اسٹریس آؤٹ ہو جائیں گے؟ نہیں، جتنا جو آپ سے اچھا ہو سکا وہ کام کریں گے. اب لوگ آنے والے ہیں، گھر پرفیکٹ نہیں لگ رہا، تو آپ نے دیکھنا ہے کہ ابھی تو میں نے صاف کیا تو پھر اچانک سے کسی نے کچھ ڈال دیا ہے، تو چلیں پرفیکٹ نہیں لگ رہا تو کوئی بات نہیں. تو کبھی کبھی سچویشنز میں قبول کرنا کمزوری نہیں ہوتی، اٹس ناٹ ویکنیس. آپ کا یقین یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈیفینیٹلی بہتر جانتا ہے، تو چلو جو ہو گیا ہے وہ ایسا ہی ہو گیا ہے. اب اس کے بعد جو فورتھ ہے اڈیپٹ، یعنی کہ آپ ہر چینج کے ساتھ اپنے آپ کو چینج کرنا سیکھ لیں. اب دیکھیں آپ نیو بورن آپ کے پاس ہے اور آپ کو نہیں پتا کہ وہ کب سوئے گی یا سوئے گا، کب اٹھے گا، تو آپ کا سلیپ سائیکل پورا ڈسٹربڈ ہے. تو آپ بس یہ کہتے رہ رہے ہیں کہ بس یہ بچہ صحیح سے سوتا نہیں ہے، میری نیند نہیں ہو رہی، میرے کام نہیں ہو رہے. دیکھیں آپ نے اب اس کے حساب سے خود کو کرنا ہے، اپنا روٹین اس کے حساب سے رکھنا ہے. آپ اس وقت ہی اپنے کام پلان کریں گے جب آپ کا بچہ سوئے گا. یہ نہیں کہ آپ کو بچے کو اپنے حساب سے ٹرین کریں. اب جیسے آپ سے کہا گیا، آپ ٹیچر ہیں، آپ سے کہا گیا کہ دیکھیں اب اسکول کی چھٹی ہے، آپ نے آن لائن پڑھانا ہے، تو آپ یہ بیٹھ کے نہیں پینک کریں گے کہ آن لائن کیسے پڑھاؤں گی، پڑھانا تو آتا ہی نہیں ہے مجھے، میں تو نہیں کر سکتی. اس کے بجائے آپ سیکھیں گے کہ زوم کیسے آپریٹ کرتے ہیں، اسکرین کیسے شیئر کرتے ہیں، کینوا پہ پریزنٹیشن کیسے بنائی جاتی ہے. یہ آپ سیکھتے ہیں، آپ اڈیپٹ کرتے ہیں. آپ یہ نہیں کہتے کہ دیکھیں جی یہ کلاسز اس طرح ہو رہی ہیں، مجھے تو بالکل عادت نہیں ہے، میں تو ٹیک سیوی نہیں ہوں، میں تو ٹیک سیوی نہیں ہوں. ہم کوئی بھی نہیں تھے ٹیک سیوی، ہم سب بن چکے ہیں نا. یہ کہتے رہنے سے کیا ہونے والا ہے؟ اور جب آپ کی تھکان زیادہ ہونا تو ایکسپیکٹیشنز لو رکھیں، صرف ضروری چیزیں کریں. ہم کیا کرتے ہیں جب ہم تھکے ہوئے ہوں اپنے آپ کو اور ایگزرٹ کرتے رہتے ہیں. ہم اپنی باڈی کو سنتے ہیں نہ سمجھتے ہیں. ہم سمجھ رہے ہیں ہم بہت بڑا کام کر رہے ہیں. کئی لوگ کہتے ہیں ملٹی ٹاسکنگ بہت زبردست چیز ہے. بالکل بھی نہیں. ملٹی ٹاسکنگ از ناٹ این آرٹ اینڈ یو آر ناٹ این آرٹسٹ.
کوئی کمال نہیں کرتا. اب 10 کام اگر آپ کر لیتے ہیں. اگر میں سیشن لے رہی ہوں, سیشن لیتے لیتے اگر میں اپنی فرینڈ سے چیٹنگ بھی کروں تو میں زیادتی کر رہی ہوں اپنے ساتھ, کیونکہ میں تو وہ جو میرے ذہن میں چل رہا ہے وہ میں ڈیلیور نہیں کر پاؤں گی اگر میں یہاں پہ چیٹ کرتی بیٹھوں گی. تو اٹس ناٹ می ڈوئنگ مائی بیسٹ. تو کوئی اگر آپ سے یہ کہے کہ جی آپ نے یہ کرنا ہے, دین اٹس ایکچولی ناٹ رائٹ. آپ کو تھوڑا فلیکسیبل ہونا پڑتا ہے کبھی کبھی. اور جو اسٹریس کے ٹائپس ہوتے ہیں نا, میں ان کے بارے میں تھوڑا بات کروں گی. اسٹریس کے ٹائپس ہوتے ہیں ایکیوٹ اسٹریس, یعنی بہت ہی اچانک آنے والا اسٹریس. اب جیسے کہ اب آپ کو اچانک سے آپ کہیں پہ گئے اور آپ کو کوئی کام یا ذمہ داری دے دی گئی, تو آپ کو نہیں پتا تھا, آپ اس چیز کے لیے تیار نہیں تھے. اب جیسے کسی کا فون آ گیا, ہم آپ کے ڈور پہ کھڑے ہوئے ہیں, ہم نے اندر آنا ہے, اور آپ کا گھر پورا بکھرا پڑا ہے, کچن سمیٹا نہیں, ٹائم کم ہے, اسٹریس زیادہ ہے. تو یہ ایسے جیسے ہی وہ ایونٹ ہو جاتا ہے وہ اسٹریس چلا بھی جاتا ہے. دوسرے ٹائپ کا جو اسٹریس ہوتا ہے وہ ایپیسوڈک ایکیوٹ اسٹریس, جو بار بار ہونے والا اسٹریس. ٹھیک ہے نا, جیسے روزانہ کوئی آپ کو لاسٹ منٹ کام مل جاتا ہے, یا روز کسی بات پہ تنقید سننی پڑتی ہے. یہ اسٹریس ہر وقت نہیں ہوتا لیکن اکثر ہوتا ہے. پھر آتا ہے کرونک اسٹریس, یعنی لمبا چلنے والا اسٹریس, اور یہ بہت ہی لمبے ٹائم سے. یعنی ہو سکتا ہے یہ پیسوں کی تنگی کی وجہ سے ہو, یا ہر وقت آپ کی جو احساس کمتری آپ کے اندر کے, کوئی آپ کو نوٹس نہیں کرتا, کوئی آپ کو اپریشیٹ نہیں کرتا. یا پھر آپ کا جو بھی رشتہ ہے آپ کے پیرنٹس کے ساتھ ہو گیا, اسپاؤس کے ساتھ ہو گیا, اگر میرڈ ہیں تو جہاں پہ بہت ہی کولڈ ریلیشن شپ ہے, بالکل اس میں کوئی ویلیڈیشن نہیں ہے. تو یہ والا اسٹریس ہے نا, آپ کی صحت کو اور آپ کی خوشی دونوں کو ختم کر دیتا ہے, کرونک اسٹریس جو ہوتا ہے. اور ایک ہے فزیکل اسٹریس, یعنی جسمانی تھکان, جس کو ہم کہتے ہیں جس میں آپ کا ہارمونل امبیلنس ہو رہا ہے, نیند کی کمی ہو رہی ہے, ہر وقت کام لیکن آپ کبھی آرام نہیں کر رہے. ہماری باڈی ہم سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ بھائی نہیں ہو رہا مجھ سے, لیکن ہم اس کو اگنور کرتے ہیں. اور پھر ہے سائیکولوجیکل اسٹریس, یعنی ذہنی طور سے آپ کو بہت زیادہ تنہائی محسوس ہو رہی ہے. آپ کے گھر میں 10 لوگ ہونے کے باوجود آپ اکیلے محسوس کرتے ہیں, کیونکہ آپ سوشل میڈیا دیکھتے ہیں, آپ ڈراما دیکھتے ہیں اور سارا کچھ دیکھتے ہیں, تو سوشل میڈیا کے کمپیریزنز دیکھتے ہیں, یا آپ کو کوئی سنتا نہیں, آپ کے پاس کوئی سننے والا ہے نہیں, اور آپ کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی ایموشنل سپورٹ نہیں ہے. عموماً جب میں لوگوں سے بات کرتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ ان کی پرابلمز بڑی نہیں ہیں اور مجھ سے سلیوشنز نہیں چاہتے. بس مجھے لگ رہا ہوتا ہے, زیادہ تر اوقات میں نے لیڈیز کو دیکھا ہے, جب وہ سیشن بک کرتی ہیں, وہ بات کرتی ہیں, تو وہ بس چاہتی ہیں مجھے سنانا, اور مجھے لگتا ہے کہ ان کے پاس ان کو سننے کے لیے کوئی نہیں, اور وہ بس یہ چاہتی ہیں کہ کوئی ان کو سن لے, بنا ٹوکے بنا روکے. اینڈ ٹرسٹ می, لوگ 1-1.5 گھنٹے تک بنا رکے بھی بات کرتے ہیں اپنے بارے میں, اور وہ بولے جا رہے ہوتے ہیں. تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کب سے نہیں بولے, کب سے نہیں کسی نے سنا ان کو. تو آپ نے اپنے آپ سے سوال کرنا ہے کہ یہ سٹریس جو آپ محسوس کر رہی ہیں, کیا وہ صرف آج کا ہے یا ہر روز کا ہے, اور جس بھی طرح کا ہے تو آپ اس کو کس طرح ہینڈل کریں گے, یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, تو آپ نے اپنے آپ سے یہ چیز سوال کرنی ہے اور دیکھنا ہے. اب میں آپ سب سے کچھ سوالات کروں گی, آپ اپنے پاس ان کے جوابات لکھیں. یہ تو اسکرین پر انگلش میں اردو میں آپ کو بتاؤں گی. آپ نے اپنے آپ کو نمبر دینے ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ نے یہ کام کبھی نہیں کیا تو آپ اپنے آپ کو 0 نمبر دیں گے. اگر بہت ہی ریئرلی یا بہت کم اس چیز کو کیا تو 1 دیں گے. کبھی کبھار تو آپ اس کو 2 دیں گے. اکثر اوقات اگر آپ یہ کرتے ہیں تو آپ 3 دیں گے. اور اگر آپ کی یہی روٹین ہے بہت زیادہ کثرت سے تو آپ 4 دیں گے. ٹھیک ہے, پین اور پیپر لے لیں, ضروری نہیں ہے کہ آپ چارٹ میں لکھیں, لیکن میں چاہتی ہوں آپ کے پاس ایڈیشن ہو اور آپ اسکور کیلکولیٹ کر سکیں اپنا بائی دا اینڈ. اوکے, صحیح ہے, ریڈی. میں نے کہا کہ بس اپنا پیپر پین لے لیجئے, بس باقی اسکرین پر ہے انفارمیشن. اسکرین پر لکھا ہوا ہے.
یہاں پہ لکھا ہے نا، کبھی آپ نے کوئی کام نہیں کیا تو 0 دیں گے خود کو، ٹھیک ہے نا؟ چلیں جی سوال لکھیں، 2 بار دہراؤں گی سوال کو۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ پر بہت زیادہ ذمہ داریاں ہیں اور اب سنبھال نہیں پا رہی ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ پر بہت زیادہ ذمہ داریاں ہیں اور آپ سنبھال نہیں پا رہی ہیں؟ آنیسٹلی کریں تاکہ آپ اپنا صحیح اندازہ لگا سکیں، ٹھیک ہے؟ اور چیٹ میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے پاس پیپر میں کریں تاکہ ہم سکور کیلکولیٹ کریں، چیٹ کا استعمال نہ کریں، اوکے؟ پین اور پیپر کا استعمال کریں۔ کیا آپ کو اکثر بے چینی یا گھبراہٹ محسوس کرتی ہیں آپ؟ کیا آپ اکثر بے چینی یا گھبراہٹ کا شکار ہیں؟ کیا چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو پریشان کر دیتی ہیں؟ کیا چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو پریشان کر دیتی ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ زندگی کے معاملات کو متوازن طریقے سے نہیں چلا پا رہی ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ زندگی کے معاملات کو متوازن طریقے سے نہیں چلا پا رہی ہیں؟ کیا جب کچھ آپ کی مرضی کے خلاف ہو جائے تو آپ فوراً ناراض یا پریشان ہو جاتی ہیں؟ کیا جب کچھ آپ کی مرضی کے خلاف ہو جائے تو آپ فوراً ناراض یا پریشان ہو جاتی ہیں؟ کیا آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مسائل آپ پر حاوی ہو گئے اور قابو سے باہر ہیں؟ کیا آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مسائل آپ پر حاوی ہو گئے اور قابو سے باہر ہیں؟ کیا آپ کو غصہ جلد آ جاتا ہے اور آپ جذبات پر قابو نہیں رکھ پاتی ہیں؟ کیا آپ اکثر دوسروں یا حالات کے بارے میں منفی سوچتی ہیں، مطلب نیگیٹو؟ کیا آپ جب کسی مشکل میں ہوتی ہیں تو تنہائی محسوس کرتی ہیں؟ آخری، کیا آپ کو مشکل وقت میں بھی کسی سے مدد مانگنے میں ہچکچاہٹ ہوتی ہے؟ اب اپنا سکور دیکھیں، اپنے آپ کو سکور دیں، ایڈیشن کریں۔ ٹھیک ہے، اپنا اپنا سکور لکھیں۔ اگر آپ کا سکور 0 سے 13 کے درمیان ہے، یعنی 13 کے درمیان ہے،
تو آپ کا اسٹریس لیول الحمدللہ کم ہے. اگر آپ 14 سے 26 کے درمیان ہیں تو آپ ماڈریٹلی اسٹریسڈ ہیں، یعنی درمیانہ ہم کہہ سکتے ہیں. 27 سے لے کر 40 تک آپ کے نمبر ہیں یا اس سے بھی زیادہ شدید ذہنی دباؤ. تو آپ کو خود پر توجہ دینی ہے، آپ کو کام کرنا ہے اپنے سکون کے اوپر، آپ کو مدد کی ضرورت ہے. نمبر کتنے دینے یہ تو پہلے ہی بتایا تھا نا آپ کو کہ کس طرح دینے اور کیسے دینے ہیں، رائٹ؟ اچھا جی، ہاں. اور ایک ہوگا کویسچنئر جو انشاءاللہ میں آپ کے گروپ پہ آپ کو بھیج دیا کروں، ٹھیک ہے؟ آپ سب اس کو وہ کر لیں، وہاں سے اس کو آنسر کریں، اس کی انشاءاللہ اس پہ ہم دیکھیں. اچھا، اب میں نے آپ کو 4 طریقے بتائے تھے نا اسٹریس سے ڈیل کرنے کے، ایکسپٹ، آلٹر وغیرہ. اب میں آپ کو 4 سچویشنز بتاؤں گی، 4 سے 5. آپ مجھے بتائیے اس کا اسٹریس ریسپانس آپ کیسے دیں گی، یعنی کیسے ڈیل کریں گی. اوکے، کوشچن غور سے سنیے. اگر چاند رات پر درزی آپ کا سوٹ سیے بغیر واپس کر دے، کیا کریں گی؟ بتائیں. اب سکور کو چھوڑیں، اب آپ ہو گیا، نارمل نہیں کہا میں نے، یہ جو میں نے 4 بتائے تھے نا اس کے حساب سے، نو نارمل اینڈ اب نارمل. یہ ہاں سے بتائیے. غصہ ہوں گی. will buy a ready made. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سسٹر غور سے بات کو سنا کریں تاکہ آپ کو فائدہ بھی ہو. آپ اگر یہ سوچتی ہیں کہ میں دوسرا پہنوں گی تو اس کو ہم کہیں گے آلٹر، یعنی آپ کوئی اور سولوشن ڈھونڈ رہی ہے نا اس کا، اس کو آلٹر کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ صحیح ہے. اگر آپ کے شوہر آپ کو کہیں ایسی جگہ جانے کے لیے کہیں جہاں آپ کو جانے کا دل نہیں چاہ رہا، ان چاروں ریسپانس میں سے مجھے بتائیے آپ کیا کریں گی؟ اوائڈ کریں گی، آلٹر کریں گی، ایکسپٹ کریں گی، اڈیپٹ کریں گی؟ ایکسپٹ کریں، اوائڈ کریں گی. اچھا جی، اوائڈ کس طرح کریں گی بھلا؟ وہ چاہ رہے ہیں کہ آپ جائیں، کیا کر سکتی ہیں؟ نہیں جا کے اوائڈ کریں گی، وہ تو چاہ رہے ہیں آپ جائیں. وہ چاہ رہے ہیں مطلب وہ چاہ رہے ہیں. آپ کو میں یہ والا کوشچن اس لیے نہیں پوچھ رہی کہ آپ کیا کرتے ہیں. اب آپ اچھی بچیاں بن گئی ہیں، آپ کو سٹریس کے بارے میں پتا چل گیا ہے، آپ کیسے ریئیکٹ کرنا چاہیے وہ میں بتا رہی ہوں. وہ بتائیے گا مجھے کہ کیا کرنا چاہیے ان چاروں میں سے. کیا کرتے تھے نہیں، کیا کریں گے؟ مجبوراً جاتے ہیں، ایکسپٹ کریں گے، ہے نا؟ بہانے باندھیں گے، ایکسپٹ کریں گے. گڈ، چلیں. اوکے، اب آپ ایک ٹیچر ہیں، امیجن کریں آپ ایک ٹیچر ہیں، آپ نے وقت پر پیپرز چیک نہیں کیے اور وہ جمع کروانے پڑے آپ کو. کیا ہو گیا؟ یعنی آپ نے سبمٹ کروا دیے، کریکشنز نہیں ہوئی پیپر کی. اب آپ اس کو کیسے ہینڈل کریں گے؟ اسٹریسفل سچویشن کو کیسے ہینڈل کریں گے بتائیے. ایڈمٹ تو ہے نہیں ہمارے پاس لسٹ میں، ایڈمٹ کہاں سے آ گیا؟ اڈیپٹ کس طرح کریں گے؟ کریں گے کیا؟ کوئی ایک بہن مجھے بتائے پراپر سولوشن. اگر مائک بھی کھولنا چاہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ صحیح سوچے چیزوں کے بارے. ایکسکیوز دوں گی، اچھا، اپولوجائز کریں گے. تو اس سچویشن میں یہ ہے نا، آپ ان سے کہیں گے کہ آپ جا کے ان کو بتائیں گے کہ جی کوئی مصروفیت تھی، اور اس طرح آپ اپنی کوئی کولیگ سے ہیلپ لیں گے اور آپ اس چیز کو ایکسپٹ کر کے اور پھر یہ کریں گے کہ آپ اپنا کام کریں، ہے نا؟ تو آپ اپنا کچھ نہ کچھ حل نکالیں گے اس چیز کا، رائٹ؟ اب اس کو اوائڈ کرنے سے تو مسئلہ نہیں حل ہوتا. ٹھیک ہے، اب آ جائیں دوسرے سوال پہ. اگر آپ کی بہن کا رنگ آپ سے گورا ہے یا آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ آپ سے زیادہ پیاری ہے، تو آپ دونوں کہیں پر گئے ہیں اور آپ کو ہو رہا ہے سٹریس، کون سا ٹیکنیک استعمال کریں گے اس میں سے؟ کون سا اے استعمال کریں گے؟ اوائڈ، بہن کو اوائڈ کریں گی؟ ایسے کیسے؟
एक्सेप्ट करेंगे ना, अल्लाह ताला ने उसको गोरा रंग दिया है, उसको कुछ दिया है, तो अल्लाह ताला ने मुझे भी कुछ अलग से दिया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। बस मैंने इस चीज को मान लेना है, और मैंने ये भी मानना है कि उसके अंदर कोई अच्छाई है, मेरे अंदर कोई अच्छाई है, अल्लाह ताला ने मुझे बनाया है। ओके, अब आप कहीं पे जाने का प्लान कर रही थी, और एन वक्त पर आपका अपनी पसंदीदा जगह पर जाने का इरादा मुलतवी हो गया, तो क्या करेंगी, कैसे इस स्ट्रेस को हैंडल करेंगी? ऑल्टर, अच्छा, ऑल्टर, गुड। तो अब इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे कि हम ये सोचेंगे कि जी हम कहीं और चलते हैं, है ना, वहां पे नहीं जा पा रहे, तो कहीं और चले जाते हैं, कुछ और कर लेते हैं, है ना। बात वाजे हो गई आप सबको कि आपने किस तरह से स्ट्रेस के साथ डील करना है, अच्छे बच्चों की तरह? ठीक है, ओके जी, वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब हम आते हैं ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वर्कशॉप। तो इंशाल्लाह मैं बस इसको क्विकली वाइंड अप करूंगी, ताकि आप हर चीज को दोबारा से एक दफा आपका एक क्विक रिवीजन हो जाए। जिन्होंने कल का सेशन नहीं लिया था, रिकॉर्डिंग मैंने शेयर कर दी है ग्रुप पे, आप उसको जाएं और आप सुने तसल्ली के साथ, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां करे उसको सुनने में और समझने में, और बेहतर तरीके से उसको एनालाइज करने में। अब देखें, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे अंदर इस बात की समझ हो कि मेरे स्ट्रेसर्स कौन से हैं, और मैंने किस तरह से अपने स्ट्रेस को चेक करना है कि किस बात से मुझे स्ट्रेस हो जाता है, या कि मेरे जिस्म में क्या चीज़ साइंस दिखाती है कि मुझे सर दर्द हो रहा है, मुझे क्या हो रहा है, मेरे अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं। फिर मेरा रिस्पॉन्स क्या होता है स्ट्रेस पे, ये चेक करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि कोई भी चीज़ को ना करने के लिए हमारे पास रीजंस होने चाहिए, जैसे क्या नुकसानात हैं स्ट्रेस के, क्या डैमेज होता है। तो आपको हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, हार्मोनल इश्यूज हो सकते हैं, डिप्रेशन या एंजाइटी हो सकता है, आपकी इम्यूनिटी वीक हो सकती है, और आप बहुत ज्यादा थक जाते हैं अगर आप बार बार स्ट्रेस आउट करते हैं। तो आपका सिर्फ जिस्म इफेक्ट नहीं होता, बल्कि आपके रिश्ते और आपके दीन पर भी इस चीज का असर पड़ता है। और अनहेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म क्या है कि आप ये जो बिल्कुल सही नहीं है इस तरीके से स्ट्रेस को हैंडल करना, स्ट्रेस से बचने के लिए बहुत ज्यादा अनहेल्दी तरीके हम अपना लेते हैं, जैसे सोशल मीडिया पे घंटों आप रील्स देख रहे हो, शॉर्ट्स देख रहे हो, ये सबसे खराब है। जैसे मैंने कहा ना, अगर आप स्ट्रेस्ड आउट हैं, काइंडली स्क्रीन से दूर रहिएगा, स्क्रीन के पास ना जाएं, ठीक है। और आप या तो खाने कम लग जाते हैं, या ज्यादा खाने लग जाते हैं, आप गुस्सा निकाल रहे हैं, आप चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, या फिर आप प्रॉब्लम को इग्नोर कर रहे हैं, और या फिर आप अपने आप को इस तरह अलग कर लेते हैं सबसे, और आप दूरी इख्तियार कर लेते हैं। लेकिन ये बात याद रखें, ये तरीके जो है ना सिर्फ टेम्पररी सुकून देते हैं, असल सुकून और दूर हो जाता है आपसे। और फिर आपकी वोकेबलरी आपने चेंज करनी, कि आप किस तरह बात करते हैं अपने आप से, और किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, कि अल्फाज का काफी फर्क पड़ता है जज्बात पर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे मैंने पहले भी कहा था कि गहरी सांसें लें, जर्नलिंग करें, थोड़ा वॉक कर लें, किसी से बात कर लें, पानी पिएं, खाना अच्छा बना के खाएं, नींद अच्छी लें, अपने कमरे को या अपने कोई जगह को साफ करें, ज्यादा नहीं कि बहुत सारा पूरा घर साफ कर लिया, कोई एक छोटी सी जगह क्लीन कर लें, कुछ इस तरह स्क्रीन से ब्रेक लें, और कुछ क्रिएटिव करें। बहुत जरूरी है कि कोई चीज में आपका जहन इस्तेमाल हो रहा हो, ठीक है ना। और फिर 10 और तरीके हमारे पास ये हो सकते हैं कि हम दिन की शुरुआत जो है अल्लाह ताला के साथ करें, हमारी नमाज से हमारी शुरुआत हो रही हो, फिर जिक्र अस्कार हम कर रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं। आपका ना टाइम ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, जैसे आप दिन में कब क्या करेंगे इसका कोई प्लान हो आपके पास। हम उमूमन ऐसा करते हैं, बस उठ जाते हैं और एक के बाद एक हम काम शुरू कर देते हैं, कब क्या करना है नहीं पता, हर दिन कौन सा काम करना है। हर दिन के कम से कम 2 अहम काम आप लिख के रखें कि मैंने कल इनको निपटाना है। तो आप एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आपके अंदर होता है कि आप कुछ कर रहे हैं, आप प्रोडक्टिव हैं, आप अच्छी तरीके से चीजों को हैंडल कर रहे हैं। और सबसे पहली चीज ना, हम अपने जज्बात से बहुत गाफिल होते हैं। अपने जज्बात को समझने की कोशिश करें, अल्लाह ताला ने जज्बात एक मकसद के तहत दिए, आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है ना। और फौरी रिएक्ट करना छोड़ दें। अब आप जिस भी उम्र के फ्रेम ऑफ एज में हैं, आपको एक बात समझ लेनी है, फौरी रिएक्शन जरूरी नहीं है।
کسی کے بھی ساتھ چیٹنگ کے ذریعے ہو گیا یا آپ وربلی آپ ان کو جواب دیتے ہیں، ہمیشہ سوچ سمجھ کے ریاکٹ کریں. کیا یہ میرا بات کرنا ضروری ہے؟ کیا یہ میری اس وقت بات بولنی ضروری ہے؟ اگر آپ کو کچھ بات بولنی بھی ہے تو اس کے بولنے کا ڈھنگ، کیا یہ الفاظ صحیح ہیں، کیا میرا میننگ صحیح جا رہا ہے. اور کئی مرتبہ جب ہم چیٹنگ کے تھرو لوگوں کو بول رہے ہوتے ہیں، لوگ اس کو مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، اور چیٹنگ سے مسئلوں کا حل نکالنا از ون آف دا موسٹ میں کہوں گی ناٹ ویری نائس آئیڈیا. ہمیشہ یا تو اس کو آڈیو میں ریکارڈ کریں، کیونکہ آپ کی ٹون نہیں سنائی دے رہی چیٹنگ میں، آپ کو نہیں پتا کہ کیا بولا جا رہا ہے، غصے میں بولا جا رہا ہے، پیار میں بولا جا رہا ہے، کیا بولا جا رہا ہے نا، ڈپینڈ کرتا ہے. اور اس کے بعد اچھی صحبت بہت ضروری ہے. آپ کی صحبت صالح ہونی چاہیے، کوئی سپورٹ گروپ کا آپ حصہ ہوں جہاں پر آپ کو روز ایسا لگے کہ زندگی میں ہر کوئی سٹریس میں ہے لیکن وہ ڈیل کرنا جانتا ہے. نا امیدی نہیں کرنی. استغفار میں کثرت بہت ضروری ہے، اور دل کا صاف رکھنا ضروری ہے. لوگوں کے تعلق سے یا لوگوں کے بارے میں آپ نیگیٹو چیزیں سوچتے ہیں اور ان کے نیگیٹو جذبات رکھتے ہیں تو آپ ہمیشہ نیگیٹو فیل کریں گے، بوجھل محسوس کریں گے، آپ اچھا نہیں فیل کر سکتے. آپ کا دل صاف ہو لوگوں کے تعلق سے اور چیزوں کے تعلق سے تو زیادہ اچھا محسوس کرتے ہیں، ہلکا پھلکا محسوس کرتے ہیں. اور اس کے بعد فزیکل موومنٹ بہت ضروری ہے کہ آپ تھوڑا اسٹریچنگ کریں، تھوڑا ایکسرسائز کریں. اور ایکسرسائز خود ہی کر لیں، آن لائن اتنے ویڈیوز اویلیبل ہیں وہ دیکھ کے کر لیں، جو بھی آپ کے لیے آسان ہو. اسکپنگ کر لی، جاگنگ کر لی، جو بھی ہے ٹھیک ہے. اور پھر شکر ادا کرنا. شکر گزاری ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جس سے آپ کو زندگی کے مسئلے کم لگنے لگتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری نعمتیں جو آپ کو دی ہوئی ہیں. ہمارا فوکس اکثر اوقات پرابلمس پہ ہوتا ہے، تو ہم پرابلم کو ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں بڑا کر کر کے. لیکن دیکھا جائے تو پرابلمس تو ہیں ہی، لیکن اس کے ساتھ اللہ نے کتنی نعمتیں دی ہیں، یہ بہت بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے جس کو ہمیں دیکھنا ہے. اور آپ کو ڈیپ بریدنگ پریکٹس کرنی ہے. پلیز ٹیک اٹ سیریسلی جب میں کہہ رہی ہوں کہ ڈیپ بریدنگ کافی ہیلپ کرتی ہے آپ کو کام ڈاؤن کرنے میں، ٹھیک ہے نا. جیسے کہ ہمیں جب کہا گیا ہے کہ جب بھی کوئی مشکل آ جائے تو ہمیں کیا کرنا ہے، صبر اور نماز. کیوں نماز؟ نماز پڑھنے کے لیے انسان کو وضو کرنا پڑتا ہے، جانا پڑتا ہے، جانماز پہ کھڑا ہونا ہے، اور سارا کچھ اس کو ایک ایک موومنٹ کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں سولوشن دیا؟ صبر ایک ایسی چیز ہے جو آپ انٹرنلائز کرتے ہیں، نماز ایک ایسی چیز جو فزیکل ایکشن کرتے ہیں نا، ایک عمل ہوتا ہے آپ کے جسم کے ذریعے. کیوں اللہ تعالیٰ ہم سے کروا رہے ہیں؟ تاکہ ہمارا اس جگہ پہ جہاں پہ ہم سوچ رہے ہیں اور ہمارا دماغ جو ہے اس چیز سے بالکل پریشان ہے، تو تھوڑا اس کو ریلیکسیشن ملتا ہے اور اب سوچنے کی صلاحیت آپ کی صحیح ہو جاتی ہے. اس وجہ سے یہ چیز آپ کو کہی گئی ہے. اٹس وتھ لاٹ آف حکمہ، رائٹ. تو یہ چیز ہے. اور اسکرین ٹائم آپ نے لمٹ کرنا ہے. کائنڈلی پلیز انڈرسٹینڈ، کچھ آورز آپ کے دن کے ہوں جہاں پہ یو آر اوے فرام دا اسکرین. آپ کا اسکرین ٹائم مانیٹر کیجیے. ہر فون میں ڈیجیٹل ویل بینگ والا ایپ ہوتا ہے، آپ دیکھیں کہ میں کتنا اسکرین استعمال کر رہی ہوں. اس پہ یہ بھی بتائے گا کہ آپ کون سے ایپ پہ زیادہ ہیں. تو آپ نے دیکھنا ہے کہ میں نے یوزیج کم کرنا ہے اس کا، رائٹ. اور میں اس گھنٹے سے اس گھنٹے تک اس کو استعمال بالکل بھی نہیں کروں گی، واٹس ایور میں نہیں کروں گی، ٹھیک ہے. اور ہنسی مذاق کرنا، مطلب تھوڑا بہت ہلکا پھلکا مذاق وغیرہ کرنا، یہ بھی ضروری ہے ہمارے لیے. ایک ریفریشنگ ہو جاتا ہے، ایک بیکاز ریچارجنگ از نیسسری ہماری باڈی کے لیے. اور اپنے لیے نا گول سیٹ کرنا ہے، لیکن آخرہ اورینٹڈ. پہلی چیز یہ کہ مجھے ایک پرفیکٹ ماں بننا ہے، پرفیکٹ بیوی بننا ہے، پرفیکٹ عورت بننا ہے. یہ آپ پریشر لینا چھوڑ دیں. بس یہ میرا ایم ہو کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. آپ نے یہ کوشش کرنی ہے، میں نے پرفیکٹ نہیں بننا، میں نے بہتر اماں بننا ہے. میں بہتر ماں بنوں جو صبر اور محبت کے ساتھ بچوں سے ڈیل کرے. میں بہتر بیوی بنوں جو اپنے شوہر کو ایموشنل سپورٹ اور اپریسیشن دے. میں بہتر بیٹی بنوں جو شکر اور خلوص کے ساتھ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے. میں بہتر مومنہ بنوں جو توکل اور تقوی کے ساتھ زندگی گزارے. آپ نے اللہ سے دعا کرنی کہ اللہ مجھے وہ شخص بنا دے جسے تو بہت پسند کرتا ہے. میرے گھر میں، میرے دل میں، میری ہیلنگ میں بس اللہ تو میرا ساتھ، بس دیٹس اٹ، اور کچھ نہیں، ہے نا. تو یہ ہمیں سوچنا ہے. ہمیں پرفیکٹ بننے کی جنگ میں نہیں جانا. کئی لوگ ہم میں سے اس لیے پریشان ہوتے ہیں کیونکہ ہم پرفیکٹ بننا چاہتے ہیں. پرفیکٹ کبھی نہیں بن سکتے، ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم پرفیکٹ بنیں. ہم پرفیکٹ کے لیے تو پیدا ہی نہیں کیے گئے نا. اللہ تعالیٰ نے کبھی نہیں کہا کہ آپ پرفیکٹ بن جائیں. یہ ہم نے سوچا ہے اپنے لیے، رائٹ. تو ہم نے اپنی سوچ کو بدلنا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ آپ جس بھی سچویشن میں ہیں وہ سچویشن کم سٹریس والی ہے، اس طرح میں وہ نہیں کہہ رہی آپ سے. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اپنا اپروچ بدلیں. اپنا جو بھی آپ کا طریقہ ہے نا، طرز عمل ہے لوگوں چیزوں کے ساتھ ڈیل کرنے کا، اس کو چینج کریں.
تب جا کے آپ کو تھوڑا ریلیکس محسوس ہوگا, زندگی میں آپ کو آسانی محسوس ہوگی. رائٹ. تو ود دس نوٹ الحمدللہ ہمارا جو 2 دن کا ورک شاپ ہے وہ ختم ہو گیا ہے, اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کے لیے بہت ساری آسانیاں کریں, اور آپ سب کے لیے بہت ساری آسانیاں کریں, اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہوں اور آپ کے دلوں کو آرام اور اطمینان دیں, اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے محبوب بندوں میں شامل کر لیں, اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے جو بھی ذہنی اور جسمانی اور جذباتی مسائل ہیں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے نجات دیں, اور اللہ تعالیٰ اس کو سکینت سے اور سکون سے بدل دیں, اور اللہ تعالیٰ ہمارے صبر کے لیے ہم سب کو اجر دیں. صحیح. اچھا جی, اب آپ کے کوئی سوالات ہیں تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اس ٹاپک کے متعلق. اوکے. پیرنٹنگ کا تو سیشن میں کر نہیں رہی, تو میں پیرنٹنگ کا تو نہیں بتا سکتی نا. اب یہ ایسی باتیں کر کے نا آپ لوگ مجھے سٹریس دیتے ہیں. اچھا جی, اور بتائیں, کوئی سوال ہے کسی کا جس نے کچھ پوچھنا ہو, کچھ بتانا ہو, کوئی آپ کے اپنے ریفلیکشنز ہو جو آپ نے شیئر کرنے ہیں, یا آپ کیا چاہتے ہیں کہ کس ٹاپک پہ آپ مزید سیشنز چاہتے ہیں کہ ہم ارینج کریں, بتائیں ذرا. کوئی ٹاپک ہے جس پہ آپ چاہتے ہیں کہ جی اس پہ بات کی جائے, پیرنٹنگ پہ؟ اور شادی کی تیاری. اچھا, شادی کی تیاری. میں آپ سب سے ریلیٹڈ جو ہے اس کی بات کر رہی ہوں. آپ کو کیا لگتا ہے آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے اور آپ اس پہ بات کرنا چاہیں گے؟ کل کسی نے ہاتھ ریز کیا تھا لیکن میں ان کا کوشچن نہیں لے پائی تھی. اگر آپ اس وقت ہیں زوم میں, فاطمہ سبتک ہبا سم تھنگ کچھ تو نام تھا ان سسٹر کا, میں نہیں لے پائی تھی ان کا کوشچن, وہ پوچھ سکتی ہیں مجھ سے. جی عیشا, آپ پوچھیں. عیشا نہیں. جی میرا کوشچن یہ ہے کہ نا سم ٹائم کچھ ایسی سچویشن ہوتی ہے کہ جس میں نا خود ہی ہم لوگ نا اپنے اوپر اسٹریس دیتے ہیں تاکہ ہم لوگ وہ کام کر سکیں. جیسے ایگزامز ہوتے ہیں تو اس میں میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ